सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक रिक्वेस्टेड नॉवल के साथ अगेन हाजिर हुई हूँ। हुआ ये था कि लास्ट टाइम जब मैंने प्रीमियर लगाया था तो वहाँ पर अचानक ही मेरे घर बहुत सारे मेहमान आ गए थे। कमेंट्स का पूरा फ्लड आ गया था। मतलब मैं यहाँ यूट्यूब वाला घर की बात कर रही हूँ। तो फिर इन इतने सारे कमेंट्स के बीच में ना एक कमेंट ज़रूर मेरी नज़रों से गुजरा था। किसी ने ख़ास तौर से रिक्वेस्ट की थी कि मैं नीलम रियासत का नॉवल लेकर आऊँ। तो आप जो भी थे अनोनिमस, मुझे आपका नाम तो नहीं याद, रिक्वेस्ट आपकी याद रह गई थी। तो ये लीजिए, आज आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो रही है। खुश हो जाएं, मौजा मुबारका। तो नॉवल का नाम है भूल हुई हमसे और ये तहरीर है नीलम रियासत की। सो लेट्स स्टार्ट। मेरी एक बात तो ना आप लिख लें। वो क्या? वो ये कि बड़ी होकर ना मैंने आपका बेटा बनना है। अच्छा जी, हाँ जी। और फिर जो ज़मीनों के हिसाब किताब करने में आपका जो इतना वक्त लगता है ये बिल्कुल नहीं लगेगा। सारा काम आपका ये बेटा किया करेगा। मेरा ये बेटा अपना कमरा तो नौकरानी से साफ करवाता है, मेरा काम खाक करेगा। उफ, सफाई का नाम मत लें। सफाई मुझे बहुत अच्छी लगती है मगर सफाई करना जहर लगता है। और वैसे भी बेटे कब ऐसे काम करते हैं? कल को तुम्हारी शादी होगी, फिर क्या करोगी? अपने घर की सफाई सुथराई तो तुम ही को करनी पड़ेगी। अव्वल तो ये कि मेरी शादी वादी कोई नहीं होनी। मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे बड़े अब्बा, दोनों हमेशा साथ रहेंगे। हमारे दरमियान शम्स बाबा के अलावा चौथा रकीब कोई नहीं आएगा। मैं तो तुम्हारे लिए बहुत शानदार लड़के का इंतखाब करने वाला हूँ। हाय अल्लाह, आप शादी की बातें क्यों करने लग जाते हैं? अच्छी भली बात चल रही होती है, बीच में शहबाज शरीफ की तरह बोल पड़ते हैं, ऐसे पुल बनेगा। बड़ी होशियार हो। हर दफ़ा मुझे बातों में उलझाकर मौजू बदल देती हो। वैसे आपस की बात है, एक बात तो बताएं। वो उनके सामने बैठकर कच्चे आम के ऊपर से हरी जिल्द उतारने के बाद निचली गिरी को काला नमक और मिर्चें लगा लगा कर मज़े से चबाती पूछने लगी, दादी अम्मी से आपकी शादी पसंद की हुई थी या आपकी दादा की मर्जी से? कहना क्या चाहती हो? आप बताएं तो मेरे सवाल का जवाब दें। अपनी मर्जी से की थी और आपके घर वाले मान गए? यानी जो आम तौर पर लव स्टोरी में विलन आते हैं वो बीच में नहीं आए? दरअसल मेरी मंगनी हो चुकी थी जब मैं तुम्हारी दादी से मिला। उसी रात घर आकर अपनी अम्मा को बता दिया कि मंगनी तोड़ दें, क्योंकि मैं शादी के लिए किसी और को पसंद कर आया हूँ। हाय अल्लाह, तो क्या आपकी अम्मा झट से मान गई? बिल्कुल भी नहीं। अम्मा ने जूता उतारा और मेरी सेवा कर दी। आपकी पिटाई हुई ऐसी वैसी, क्योंकि जिसके साथ मंगनी थी वो अम्मा की भांजी थी। तो फिर कैसे आपकी दादी अम्मी से शादी हुई? कोर्ट मैरिज की। बड़े अब्बा धीमे से हंसे। शादी कोई मजाक थोड़ी है, और मेरे जैसे इंसान के लिए तो बहुत ही प्यारा रिश्ता है। सारी उम्र एक दूसरे के साथ गुजारनी है। कोई भी इंसान 100% दुरुस्त नहीं है, ना ही फरिश्ता है। पर शादी में दूसरे को अपने से ज़्यादा चाहा ना जाए तो शादी तो ना हुई, भोंडा मजाक हुआ। यही बात मैंने अपने घर वालों से की थी कि शादी अगर उससे नहीं करनी है तो ठीक है, शादी का वर्का ही फाड़ दें, क्योंकि मैं किसी और लड़की की ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकता। जबकि मुझे यकीन है कि मैं उस एक के अलावा किसी और के साथ खुश रहूँगा, ना खुश रख सकूँगा। अल्लाह भला करें अब्बा को मेरी बात समझ में आ गई। उन्होंने अम्मा को समझा लिया, यूँ शादी हो गई। कभी अपने फैसले पे पछतावा हुआ? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारी दादी और मैं बने ही एक दूसरे के लिए थे, जानती हूँ। और आपकी जोड़ी मेरी आइडियल जोड़ी है। अगर मुझे आपके जैसी मोहब्बत ना मिली, मैंने भी शादी नहीं करनी। बड़े अब्बा जो करने हुए। तुम पसे पर्दा ये तो नहीं कहना चाह रही हो कि तुम्हें कोई पसंद है? शर्माने की अदाकारी में नाकाम कोशिश करते हुए जोर से बोली, वो जो कुम्हारों का लड़का है ना, जैदी, मुझे उसके बाल बड़े पसंद हैं। और वो जो पुप्पो के घर की पिछली गली में एक लड़की रहती है ना, मुझे उसके भाई का अपनी कमीज़ के बाजू फोल्ड करके चलना बड़ा ही पसंद है। हाय बड़े अब्बा, क्या मोहब्बत इसी को कहते हैं? बड़े अब्बा हंसे और देर तक हंसते रहे, जिस पे वो चिढ़कर बोली, अब खैर मैंने ऐसा भी कोई लतीफ़ा नहीं सुना दिया। अच्छी खासी संजीदा बात थी, पकड़ के हलवा बना दिया। इनके अलावा किसी और की कोई और बात जो पसंद हो? अपने ख़ानदान में बहुत से लड़के हैं। वो बुरी सी शक्ल बनाकर बोली, ख़ानदान के लड़कों की तो बात ही ना करें। सिवाय रोप डालने के इन लोगों को और आता ही क्या है?
پر بڑے ابا، وہ جو رزاق انکل ہیں، وہی پرانی چنگی والے، ہائے ظالم، ان کا بیٹا کس قدر حسین ہے، سچ کہہ رہی ہوں، بڑا ہی گریسفل لگتا ہے، مگر ایک نمبر کا مغرور، مجال ہے جو کبھی ہیلو ہائی ہی بول دے۔ داؤد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صفا کو علم نہیں تھا وہ یہ سب کس لیے پوچھ رہے ہیں۔ وہ تو عام روٹین میں جیسے ان کے ساتھ فری ہو کر ہر موضوع پہ بولتی تھی، ویسے ہی اپنی دھن میں بول رہی تھی، اور بڑے ابا اچھے سے واقف تھے۔ اپنی عمر کی دوسری لڑکیوں کی طرح صفا رنگین خواب سجانے اور پھر راتوں کو جاگ کر ان خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنے والوں میں سے ہرگز نہیں تھی۔ بے فکر طبیعت کی مالک تھی، کھانا پینا، دوستوں کے ساتھ شاپنگ پہ جانا، بڑے ابا کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں لا یعنی باتیں کرنا، یعنی اس کی زندگی یہی تھی۔ داؤد بھائی پپو کی جان ہے، جانتے ہیں، جب بھی ان کے گھر گئی ہوں، چاہے آدھی رات ہو جائے، پپو اس وقت تک سونے کے لیے نہیں جاتی ہیں جب تک داؤد بھائی گھر نہ آ جائیں۔ ویسے راز کی بات بتاؤں، میں نے اور تاہا نے چوری سے داؤد بھائی کا فون دیکھا تھا۔ اف بڑے ابا، آپ وعدہ کریں آپ ان کو نہیں بتائیں گے۔ ایسا کیا کر دیا ہے جس کے لیے وعدہ لے رہی ہو؟ آپ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اپنے چہیتے نواسے کو بتا دیں، پھر ان کے ہاتھوں میری اور تاہا کی شامت آ جائے۔ اچھا بھائی وعدہ۔ بڑے ابا، 101 لڑکیوں نے ان سے اظہار محبت کیا ہوا تھا، پر مجال ہے جو داؤد نے ان میں سے کسی ایک کو جواب دیا ہو۔ کتنے مغرور انسان ہیں، چلو بندہ کسی کا دل رکھنے کو ہی جواب دے دیتا ہے، پر نہ جی، سب میسیجز میں یہی ہوا ہے۔ پہلے بات چیت کرتے رہے، پر جیسے ہی اگلی طرف سے اظہار محبت آیا ہے، اس کے بعد ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں گیا۔ کتنی زیادتی کی بات ہے۔ ہاں تو ٹھیک کر رہا ہے، اگر تمہارے مطابق 101 لڑکیوں نے اظہار محبت کیا ہوا تھا تو وہ بیچارہ کس کس کو جواب دیتا؟ نہیں خیر، بیچارے تو وہ کہیں سے نہیں ہیں۔ اچھا یہ سب چھوڑیں، آپ نے کہا تھا میری گھوڑی اس مہینے آ جائے گی، مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ بڑے ابا، گھوڑی کب پہنچے گی؟ تم نے کسی عام سی گھوڑی کی فرمائش کی ہوتی تو کب کی مل جاتی۔ اعلیٰ نسل کی گھوڑی ہے، تم شکر کرو اس کے مالک نے ہمیں فروخت کر دی، ورنہ وہ تو دینا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسے ہی نہ دیتا، پورے 10 نفل مانگے تھے اور 2 روزے۔ بیٹا لڑکیوں والے شوق پالو۔ اچھا، اب آپ کے اوپر بھی میری پھپھو اور خالاؤں کا اثر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بڑے ابا اس کو شفقت سے دیکھتے ہوئے مسکراتے رہے۔ تب ہی شمس بابا نے ان کی حویلی میں کسی کی آمد کی اطلاع دی۔ چودھری جی، فضل آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ووٹ لینے کے وقت ہی اس کو ہماری یاد آتی ہے، چلو دیکھ لیتے ہیں اس دفعہ کیا کہنے آیا ہے۔ تم اپنا کام کر لو، پھر رات کے کھانے پہ ملتے ہیں۔ افشین کو کھانے پہ بلا لوں؟ کیوں نہیں، ضرور بلاؤ۔ شکریہ، وہ آنٹی سے کہوں گی رات وہ یہیں رہیں گی، تاکہ کل تک میرے نوٹس تیار ہو کر اسکول پہنچ جائیں۔ بڑی تیز ہو، اپنے کام کے لیے اس کو مدعو کر رہی ہو تو اور وہ کون سا صدر پاکستان لگی ہوئی ہے جو یوں روز روز اس کی دعوتیں کرتی پھروں۔ نیکسٹ سین، وہ فون کی اسکرین کو پڑھتے ہوئے منیمائزز کے اسٹور میں داخل ہوا تھا۔ چونکہ اس کا سارا دھیان فون میں تھا، وہ یہ نہیں دیکھ پایا کہ اس کے آگے آگے چلنے والی لڑکی اوپری منزل کی جانب بڑھ گئی ہے اور وہ نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھتے ہی وہیں رک گیا اور انگلیاں تیزی سے اسکرین پہ تھرکنے لگیں۔ اگلے 2 منٹ میں اس نے آدھا پیراگراف لکھ کر سینڈ کا آئیکن دبایا اور فون کے اسکرین کو آف کرتے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اب وہیں کھڑا ہو کر سوچنے لگا، اسی طرف جانا ہے یا اوپر؟ جب کان میں ایک آواز پڑی، ادھر کیوں لیٹے ہو، تھک گیا ہو؟ توتلی زبان اور اکتایا ہوا لہجہ سن کر داؤد کے چہرے پہ بڑی بے اختیار سی مسکراہٹ دوڑ گئی اور وہ آواز کی سمت دیکھنے پہ مجبور ہوا۔ جن سیڑھیوں پہ وہ کھڑا تھا ان کی تعداد 4 تھی۔ جس بچے نے تھکاوٹ کا شکوہ کیا تھا وہ سب سے آخری سیڑھی پہ لیٹا ہوا تھا۔ لیٹنے کا انداز بھی شاہانہ تھا، ٹانگ پہ ٹانگ ٹکائی ہوئی تھی اور ایک اسی کا ہم عمر گھنے بھورے بالوں والا بچہ اس کے پاس کھڑا تھا۔ وہ ایک سیڑھی مزید اتر کر نیچے آیا۔ آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے، لیٹے ہوئے نے بھویں اچکا کر آنکھیں گھماتے ہوئے جواب دیا۔ تو مما ناراض ہوگی، میں مما سے خود ناراض ہوں۔ کیوں؟ آئس کریم نہیں کھلاتی ہیں۔ وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن کر محسوس ہو رہا تھا، آخری بات پہ بے اختیار بولا،
میں آئس کریم کھلا دوں؟ کون سا فلیور لوگے؟ دونوں بچوں نے ایک دم چونک کر اس آدمی کی جانب دیکھا۔ آنکھوں میں اسی پل سرد مہری اتر آئی۔ دونوں بڑے غور سے اس کو دیکھتے گئے، پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایک نے بلو جینز کے ساتھ گہری نیلی ہوڈی پہنی ہوئی تھی، دوسرے نے پیلی۔ سرخ و سفید رنگ، موٹی موٹی آنکھیں، نمایاں ہوتے گلابی ہونٹ، بلا شبہ وہ دونوں جڑواں تھے۔ اس دوران جو سیڑھی پہ لیٹا ہوا تھا وہ اٹھا اور اپنے پاس کھڑے بھائی کا ہاتھ پکڑا، وہاں سے لے گیا۔ اتنے چھوٹے بچوں کے اتنے سیانے عمل پہ وہ خود بخود کھل کر مسکرایا اور ہاتھ کے اشارے سے واہ کہہ کر داد دی۔ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں تمہیں اوپر ڈھونڈ رہی تھی۔ ہاں وہی آ رہا تھا۔ ای میل کا جواب دے دیا؟ ہاں دے دیا۔ وہ اس حسین لڑکی کو جواب دیتے ہوئے اس کے ساتھ ہو لیا، مگر مسکراتی ہوئی نظروں سے نچلے حصے کی جانب ضرور دیکھا، پر وہاں نظر کوئی نہ آیا۔ میں نے 2 اپر پسند کیے ہیں، تم دیکھ کر بتاؤ کون سا زیادہ اچھا لگے گا۔ تمہارے لیے؟ ارے نہیں بھائی، اپنے بھتیجے کے لیے لے رہی ہوں۔ تمہارا دماغ غیر حاضر لگ رہا ہے، کیونکہ اگر تم غور کرتے تو علم ہوتا ہم بچوں کے سیکشن میں کھڑے ہیں۔ او ہاں، معاف کرنا، میرا دماغ ای میل کی جانب متوجہ رہا۔ کوئی بات نہیں۔ وہ اپنے اسٹریٹ کیے بالوں کو ایک جھٹکے سے کندھے سے ہٹاتے ہوئے 2 ہینگرز اس کے سامنے کرتے پوچھنے لگی، ہاں تو بتاؤ کون سا رنگ لوں؟ اس نے مکمل بوریت محسوس کرتے ہوئے بھویں اچکائے۔ اگر کوئی دیکھ کر غور کرتا تو اس کا انداز ہو بہو سیڑھی پہ لیٹے بچے سے مل رہا تھا۔ یار میں نے آج تک بچوں کی شاپنگ نہیں کی، اس لیے مجھے اس کام میں کوئی تجربہ نہیں ہے۔ تم اپنی پسند سے لو، یا پھر اپنے بھتیجے کو دونوں کی تصویریں بھیج کر اس کی پسند سے لے لو۔ اف، تم سے تو اس قسم کی کسی مدد کی توقع رکھنا ہی فضول ہے۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا مگر فون کے بجنے پر بات وہیں رہ گئی۔ جیب سے فون نکال کے اسکرین پہ چمکتے نمبر کو دیکھا۔ ابا کی کال ہے، تم ایسا کرو جو بھی لینا ہے لے کر نیچے آ جاؤ، میں پیمنٹ کر دوں گا۔ بلکہ ایسا کرو میرا کریڈٹ کارڈ لو، پیمنٹ کر کے آ جاؤ، میں تب تک یہ کال سن لوں۔ لڑکی نے منہ بسورتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کارڈ پکڑ کر اسپات میں گردن ہلائی۔ وہ کال کو لیتے ہوئے سیڑھیاں اترتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ السلام علیکم ابا۔ وعلیکم السلام، تم اس وقت کدھر ہو؟ وہ ایک دوست کے ساتھ ہوں۔ تو گھر پہ تو بتا دیا ہوتا، ماں تمہاری کب سے پریشان ہو رہی ہے، اس کو لگتا ہے کہ یورپ میں رہنے والا اس کا ثبوت پاکستان میں کہیں کھو جائے گا، اس لیے پل پل کی خبر رکھو۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ ابا میں یہیں کی پیداوار ہوں۔ میں تو اس کو سمجھا رہا تھا کہ وہ لوگوں کو گھما سکتا ہے، خود نہیں گھومے گا، پر خیر ماں ہے نا، تم بھی تھوڑا خیال کیا کرو۔ 11:30 ہو رہے ہیں اور تم صبح 9 بجے کے گھر سے نکلے ہوئے ہو۔ میں جانتا ہوں تم اپنی مرضی کے مالک ہو، پر اب ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور پریشانی برداشت نہیں کر پاتے، اس لیے کوشش کیا کرو کہ جلدی لوٹ آیا کرو۔ جی بس آ رہا ہوں۔ فون کو واپس جیب میں ڈالتے ہوئے وہ بڑبڑایا، مجال ہے جو یہ لوگ تانا مارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیں۔ ماموں آئس کریم کھانی ہے؟ نہ بیٹا، میں نے تیری ماں سے اپنی پٹائی نہیں کروانی۔ مما کو نہ بتانا، اتنے چلاک نہ بنو، وہ ابھی آ رہی ہیں۔ میری آپ دونوں سے کٹی ہے، میں خود جا کر آئس کریم لے لوں گا۔ وہ پھولے ہوئے گالوں والا دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ کر اپنے بھائی اور جس کو ماموں کہہ رہا تھا اس سے الگ ہو کر دوسری سمت کو چل پڑا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب اس کو بچے اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے، کیونکہ ایک بار پھر وہ بڑے غور سے ان جڑواں بچوں کی باتیں سننے لگا، پر اس دفعہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے مرد کو پہچان کر حیرت بھی ہوئی، جس کے تحت وہ اسی جانب آ گیا۔ ایوب؟ اس کے مخاطب کرنے پر سامنے والا مڑا، چونکا، تھما، پھر جیسے جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، ارے داؤد بھائی آپ؟ داؤد کو ایوب کے عجیب و غریب رد عمل پہ تعجب ہوا، کیونکہ نہ تو اس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، نہ ہی گلے ملنے کی کوشش کی جو عام روٹین میں ہوتا تھا۔ اس وقت وہ پہلے حیرت اور پھر ہلکی سی پریشانی سے داؤد کو دیکھ رہا تھا۔ ماموں چلے، عفان اکیلا جا رہا ہے۔ ایوب کی انگلی پکڑ کر کھڑے بچے نے اس کے بازو کو ہلاتے ہوئے کہا، جس پہ ایوب فوراً حرکت میں آیا۔ اچھا داؤد بھائی، پھر ملتے ہیں، اس وقت میں جلدی میں ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے دور جاتے بچے کی جانب گیا، اس کو زبردستی گود میں اٹھایا، دوسرے والے کو کی انگلی پکڑی اور کالی گاڑی کا دروازہ کھول کر باری باری دونوں بچوں کو اندر بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا۔
दाऊद माथे पे सिलवटें लिए अपने कज़न अय्यूब की हरकत को समझने की कोशिश कर रहा था। जब नाक के नथनों से खुशबू टकराई, उसने बेख्तियार गर्दन मोड़कर उस खुशबू के वजूद को देखा। वो कोई खातून थी जिसकी अब दाऊद की जानिब पुश्त थी। दोनों हाथों में बहुत से शॉपिंग बैग्स, कंधे पे हैंड बैग, ऊंचा कद, मुनासिब जिसामत, पैरों में काले जूते। उसके वजूद को स्किन रंग की गर्म चादर ने लपेटा हुआ था, जिसमें से सिर्फ एक चीज़ बाहर नजर आ रही थी, उसकी लंबी ब्राउन चोटी। वो ना चाहते हुए भी देखे गया, यहाँ तक कि वो खातून अय्यूब की गाड़ी में उसके साथ फ्रंट सीट पे बैठी और साथ ही गाड़ी तेज़ी से वहाँ से निकल गई। उसके दिमाग में एक बात आई जिसे ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। हो ना हो इस लड़के का अफेयर चल रहा है और साला दूसरी तरफ घर वालों की मर्जी से किसी और से शादी भी कर रहा है। हमारे ख़ानदान वालों का कुछ नहीं हो सकता। ना जाने कब तक उन्होंने औलाद की मर्जी जाने बगैर उनके साथ ज़बरदस्ती के सौदे करने हैं। अब कल को ये भी भाग जाएगा। अब उसको गुस्सा चढ़ गया था, मगर फिर एक ख्याल जगा, ये बच्चे उसको मामू क्यों कह रहे थे। नेक्स्ट सीन, बिनिश को उसके घर छोड़ने के बाद उसने गाड़ी अपने घर को मोड़ी और सारा रास्ता दिमाग में एक ही सीन चलता रहा। हत्ता कि बिनिश की बातों के जवाब में भी बस हूँ हाँ ही करता रहा था, क्योंकि उसका दिमाग हाजिर ही नहीं था। गाड़ी की हेडलाइट्स गेट पर पड़ने की देर थी। दूसरी जानिब से किसी ने फ़ौरन से गेट खोल दिया। गाड़ी की रोशनी में अपनी माँ को देखते ही उसने खुद को गाली दी थी। गाड़ी अंदर ले आया और साथ ही शीशा नीचे करके माँ को कहा, आप अंदर चले, मैं गेट बंद करता हूँ। वो भी उसकी माँ थी, ना गेट बंद किया ना ही अंदर गई। जब तक वो फारिग होकर उन तक पहुँचा, वो सीने पे हाथ बांधे उसको देखती रही। उनके पास पहुँचकर उसने माथे पे प्यार किया। कितनी दफ़ा कहूँ कि मेरे इंतज़ार में मत जागा करें, मुझे तो हर रोज़ देर सवेर हो जाती है और आपके आराम में खलल आता है। सालों बाद मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी नसीब हुई है, फिर भी तुम घर पे कम और ज़्यादा वक्त बाहर अपने दोस्तों को देते हो। माफ़ कर दें, असल में बिनिश सुबह वापस जा रही है, इसकी छुट्टी ख़त्म हो गई है, इसलिए आज उसको दावत दी हुई थी। उसके बाद शॉपिंग पे चले गए। क्या तुम बिनिश के साथ शादी करना चाहते हो? वो अचानक से माँ की जानिब से मिलने वाले इस सवाल पे मुस्कुराया। अभी तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, मुस्तकबिल में बन गया तो बता दूंगा। तो क्या तुम दोनों का ताल्लुक रोमांटिक है? दोस्त तो ना हुए फिर कह सकती हैं। कोई ऐसा धमाकेदार इश्क विश्क तो नहीं है, अलबत्ता फूल और चॉकलेट्स वगैरह दे दिला लेते हैं। मदीहा सिटिंग रूम के दरवाजे पे ही रुक गई और बेटे के चेहरे को दोनों हाथों में भरकर गौर से पढ़ा। वो भी संजीदगी से उनकी आंखों में देखे गया। क्या देख रही हैं? बस ये देखने की कोशिश कर रही हूँ, आया मेरा बेटा खुश तो है ना? धीमी सी मुस्कुराहट ने उसके चेहरे पर रोशनी भरी। आपको क्यों वहम होते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ? मदीहा की बजाय जवाब उसको अपने अब्बा की तरफ से मौसूल हुआ। वो इस मुहावरे की तस्दीक के लिए तुम्हें यूं गौर से देखती है कि आया ये सच है कि जो लोग दूसरों को दुख देते हैं वो खुद भी खुश नहीं रहते, जबकि ये बात भूल रही है कि ऐसा एहसासमंद लोगों के साथ होता है। बेहिस और खुदगर्ज लोग शर्मिंदगी या ज़मीर की मार से बेनियाज ही रहते हैं। दाऊद के चेहरे पे सख्ती आ गई। माँ से दूर हट गया। बहुत शुक्रिया अब्बा, मैं भी सोच रहा था इतने दिनों से आया हुआ हूँ, अभी तक तंज के तीर नहीं चले हैं। आपको मेरी शक्ल ज़्यादा अरसा तक बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी, अगले हफ्ते मेरी फ़्लाइट है। बाप की आंखों में आंखें डालकर जवाब देने के बाद माँ से मुखातिब हुआ। अम्मा आप आराम करें, कल से जल्दी आ जाया करूँगा। इतना कहकर अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। मदीहा ने पीछे से आवाज़ दी, खाना नहीं खाओगे? नहीं, डिनर करके आया हूँ। दूध पी लो, अभी ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा, आप सो जाएं। सीढ़ियाँ चढ़ते माँ की आवाज़ सुन सकता था जो अब्बा से कह रही थीं। उसको ये सब कहने की क्या ज़रूरत थी? हाँ ठीक कहती हो, अब तो वाकई ज़रूरत नहीं रही, नुकसान तो हो चुका। तुम उसको झंझोड़ कर एक दफ़ा तो ये एहसास दिलवा दो कि उसने कितने बड़े घाटे का सौदा किया हुआ है। अक्ल का अंधा इंसान, मेरा दिल करता है दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ मेरे घर में पैदा हुआ है। अच्छा बस कर दें, सुन लेगा तो सुन ले। क्या मैं उसे डरता हूँ? नहीं, आप नहीं डरते, मगर मैं डरती हूँ। इस तरह करोगे तो वो अपना वादा पूरा करके दिखा देगा।
بہت احسان کرے گا، بہت بڑا احسان کرے گا۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، چپ کر جائیں۔ مجھے تو ہاتھ جوڑ کر چپ کروا لوگی، مگر جو سارے خاندان میں اس کی وجہ سے جوتے پڑتے رہے ہیں وہ ابھی تک پڑتے ہیں، ان کا کیا کرو گی؟ یہ اتنے بڑے لاٹ صاحب ہیں کہ ہم ان سے اس موضوع پہ بات تک نہیں کر سکتے۔ وہ وہاں رک کر مزید سننے کی بجائے تیزی سے باقی کی سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ کمرے میں آ کر لائٹ آن کی، جیب سے نکال کر فون اور گاڑی کی چابیاں اور والیٹ کو سائڈ ٹیبل پر رکھا، ریموٹ اٹھا کر ٹی وی چلایا اور واش روم میں چلا گیا۔ شاور لے کر شلوار قمیض پہنی اور تولیے سے بالوں کو خشک کرتا آ کر صوفے پہ براجمان ہو گیا اور خبروں کے چینل کھولنے لگا۔ 20-21 منٹ میں یورپ اور امریکہ کے تمام نیوز چینلز پہ آتی ہیڈ لائنز دیکھنے کے بعد نیٹ فلکس پہ کوئی سیریز ڈھونڈنے لگا۔ ابا کی کئی باتوں کو اگنور کرنے میں اس کو زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا کیونکہ دماغ پہلے ہی کہیں مصروف تھا۔ بے آرامی سے صوفے سے اٹھا اور اوپر والے پورشن میں موجود کچن سے کافی کا کپ بنا کر لایا، کافی میز پہ رکھی اور شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر بالوں میں برش کرنے لگا۔ شیشے میں اپنی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کو احساس ہوا ایسی آنکھیں کسی اور کی بھی دیکھی ہیں، مگر کس کی؟ یاد آتے ہی اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بچوں کی آنکھوں کا رنگ یہی تھا۔ ایوب کے ساتھ جانے والے بچوں کی آنکھیں اس کی جیسی تھیں۔ داؤد کے ماتھے پہ تیوری آئی۔ واہ، اللہ کی قدرت ہے، ایک انسان اتنی دور رہتا ہے، دوسرا اتنی دور، مگر ان کے اندر یوں مشابہت بنا دیتا ہے۔ پھر سے اسی سوال نے سر اٹھایا، ایوب کے ساتھ وہ لڑکی اور بچے کون تھے؟ سیریز دیکھتے ہوئے وہ کافی پینے لگا مگر زیادہ دیر تک اس سرگرمی کو جاری نہ رکھ سکا۔ اکتا کر فون اٹھایا، فون بک میں سے ایوب کا نمبر ڈھونڈا، چند پل اس کو دیکھتے رہنے کے بعد ڈائل کر دیا۔ اس تجسس میں نیند خاک آنی تھی۔ چھٹی بیل پہ جواب ملا، السلام علیکم، کیسے ہو ایوب؟ بالکل ویسا ہی جیسا 3 گھنٹے پہلے تھا، آپ سنائیں؟ فرسٹ کلاس۔ جی وہ تو آپ کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تم بھی یقیناً سونا چاہ رہے ہوگے، اس لیے سیدھا پوچھ لیتا ہوں تاکہ دونوں کا وقت ضائع نہ ہو۔ جی جی ضرور۔ مارکیٹ میں تمہارے ساتھ وہ لڑکی کون تھی اور وہ بچے کون ہیں؟ دوسری جانب خاموشی چھا گئی، یہاں تک کہ اس کو خود پوچھنا پڑا، ہیلو، لائن پہ ہو؟ ایک بات بتاؤ داؤد بھائی، میں آپ کی ڈھیلا عزت نہیں کرتا ہوں، یہ تو آپ خاندان کے بڑے لڑکوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے اپنی تربیت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ جناب کرتا ہوں، ورنہ یقین جانے آپ کے ساتھ بات کرنا میرے لیے انتہائی ناگوار کام ہے۔ تم اپنی بکواس بند کر کے مجھے بتانا پسند کرو گے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ جی نہیں، میں ہرگز بھی آپ کے ساتھ ایسی کوئی معلومات شیئر کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ تم اتنا برا کیوں بناتے؟ آپ کی اس بات کا کیا مطلب دوں؟ مطلب چھوڑو، بس تھوڑی حیا کر لو۔ جہاں تک میری معلومات ہیں، اسی ہفتے کے آخر پہ تمہاری شادی ہو رہی ہے اور تم اپنی منگیتر کو دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ گھوم پھر رہے ہو۔ ایک دفعہ پھر خاموشی چھا گئی، پر جب ایوب بولا تو لہجہ حد سے زیادہ سرد اور بے لحاظ تھا۔ ایسی اخلاقیات کی باتیں کرنے سے پہلے بہت اچھا ہوتا جو آپ ایک دفعہ اپنے گریبان میں جھانک لیتے۔ انتہائی گھٹیا انسان ہو، اس سے گھٹیا تمہاری سوچ ہے۔ داؤد ہنسا، یعنی تیر نشانے پہ لگا ہے۔ منہ سنبھال کر بات کر سالے، ورنہ تیرے گھر آ کر تیرا منہ توڑ سکتا ہوں۔ کیا لگتی ہے وہ تمہاری، کیا لگتی ہے؟ داؤد جیسے دھاڑا تھا، اسی انداز میں ایوب نے جواب دیا، میری دوست ہے اور وہ بچے بھی اسی کے ہیں۔ جان لیا، پڑ گئی ٹھنڈ، اب فون بند کر۔ دوست؟ ہاں، جس کو آدھی رات کو لیے سڑکوں پہ گھوم رہا تھا۔ اب اپنے ساتھ تو مجھے نہ ملا، کیونکہ تم تو دوستی کی آڑ میں نفس بھی پالتے ہو۔ میری دوستی کا مطلب دوستی ہی ہوتا ہے، اور وہ میری منگیتر کی بھی دوست ہے۔ جا اب کر لے جو ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایوب نے کال کاٹ دی۔ اس الو کے پٹھے کی اتنی جرت! غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اپنے فون کو دیکھا۔ تجھے جس وجہ سے اتنی مرچیں لگ رہی ہیں بیٹے، اس کی وجہ میں جان کر ہی جاؤں گا۔ سالے مجھے پاگل سمجھ کے رکھا ہے کیا؟ اس نے فیس بک کھولی، ایوب کی پروفائل میں جا کر دوستوں کی لسٹ کو اوپن کیا۔ اگلے آدھے گھنٹے تک ایوب کی لسٹ میں ایڈ ہر لڑکی کی پروفائل کو کھول کر کھنگالا، مگر مطلوبہ معلومات میسر نہیں ہوئی۔ اس دفعہ اس نے اس کی لسٹ میں موجود مردوں کی تصویروں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ جب وہ فیس بک بند کرنے کا سوچ ہی رہا تھا، تب ایک آئی ڈی کی پروفائل کھولی جہاں ان دونوں بچوں کی تصویر تھی۔
پبلک سیٹنگ میں صرف ایک ہی تصویر تھی۔ وہ حالیہ تصویر نہیں تھی مگر اس کے باوجود بچوں کو پہچانا جا سکتا تھا۔ ایک کھل کر مسکرا رہا تھا جس کی وجہ سے گالوں پہ ڈمپل نمایاں ہو رہے تھے، جبکہ دوسرا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کیمرے کی آنکھ میں دیکھ رہا تھا، اور داؤد کو لگا وہ کسی اور کی نہیں اپنی ہی آنکھوں میں دیکھ رہا ہے۔ بچوں کے ساتھ کھڑی خاتون کا آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا، سائڈ پوز، جس میں اس کی نوز پن چمک رہی تھی۔ تصویروں کو بند کر کے اس نے آئی ڈی پہ لکھا نام پڑھا، سلیمان داؤد۔ دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، مجھے خواہ میں ایسے ویسے خیالات آ رہے ہیں۔ اس نے فون کو بیڈ پہ پھینک دیا اور ٹیلی فون کی آواز تھوڑی اور اونچی کر کے ڈرامہ دیکھنے لگا۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، اتنی بڑی خبر مجھ سے چھپ کیسے سکتی ہے؟ اس کے دل کی دھڑکن مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جب پوری کوشش کر کے بھی اپنی توجہ کہیں اور لگانے میں ناکام ہوا تو ٹی وی بند کرتے ہوئے ریموٹ کو کمرے کے دوسرے کونے میں پھینک دیا، خود ننگے پاؤں کمرے سے باہر نکل آیا۔ نچلی منزل پہ موجود اپنی بہن کے کمرے پہ دستک دی۔ دستک کی آواز پورے گھر میں گونجتی دیکھ کر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہیں سے پلٹ آیا۔ کمرے میں آ کر جوتے پہنے، الماری سے شال نکالی، فون اور والیٹ کو جیب میں ڈالا اور چابی اٹھا کر نیچے آ گیا۔ پہلے ہال کا دروازہ باہر سے لاک کر کے چابی دروازے سے نیچے اندر کو دھکیل دی۔ زیادہ آواز پیدا نہ کرتے ہوئے گیٹ کھولا، گاڑی باہر نکالی، پھر اندر آ کر گیٹ لاک کیا اور دیوار پھلانگ کر باہر آیا جہاں گاڑی ابھی تک سٹارٹ کھڑی تھی۔ رات کے 3:45 بجے وہ کسی کو بھی بتائے بغیر جا رہا تھا، کیونکہ جو خیالات اس کے دماغ میں پل رہے تھے ان کی تصدیق یا تردید کا سامان کرنا بڑا ضروری تھا۔ نیکسٹ سین۔ مما جی، عفان اتنی رات کو اتنی زور زور سے آوازیں دینے کی کیا تک بنتی ہے؟ ہاں، خاص کر کے جب میں اسی کمرے میں ہوں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے ساتھ سوئیں گی۔ ہاں تو چندہ ادھر ہی سونا ہے، تو پھر اس بیڈ پہ لیپ ٹاپ پہ کیوں بیٹھی ہیں؟ میرا تھوڑا سا کام ہونے والا ہے، وہ کر لوں، پھر آ کر آپ کے پاس ہی سونا ہے۔ اب بھی آئی نا، ورنہ میں نے زور زور سے آوازیں دینی ہیں۔ وہ جھنجھلاہٹ میں وہی جملہ دہرانے لگی جو اکثر ایسے مواقع پہ بولتی تھی۔ عفان، تم اپنے باپ کی اولاد ہو، مجال ہے جو کسی صورتحال پہ کمپرومائز کرنا آتا ہو۔ جانتی تھی جب تک آ کر اس کے پاس لیٹ نہیں جاتی عفان صاحب سونے والے نہیں تھے، اس لیے لیپ ٹاپ پکڑا اور آ کر دونوں کے درمیان بیٹھ گئی، پھر دونوں پہ اچھی طرح کمبل اڑایا۔ چلو اب سو جاؤ، آج بہت لیٹ ہو گئے ہیں۔ دونوں کی پیشانی پہ پیار کیا۔ عفان تو پوری طرح اس کے ساتھ لپٹا ہوا تھا مگر سلیمان تھوڑا چپ چاپ سا تھا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے چہرے پہ جھکی۔ میرا میٹھا کیا سوچ رہا ہے؟ مما، بابا کدھر ہیں؟ اچانک سوال پہ اس نے بیٹے کو غور سے دیکھا۔ بتایا تو ہوا ہے بابا پاکستان میں نہیں ہے۔ نہیں مما، وہ پاکستان میں ہے۔ نہیں بیٹے، بابا کی جاب ہے نا، اس لیے پاکستان نہیں آ سکتے۔ مما وہ پاکستان میں ہے۔ وہ محتاط ہوئی۔ آخر نازک جذبات کا معاملہ تھا جن کو ہمیشہ پیار اور احتیاط سے ہی سلجھانا چاہیے۔ آپ کو کیسے علم ہے؟ مارکیٹ میں دیکھا ہے۔ وہ مسکرائی اور بیٹے کی پیشانی ایک دفعہ پھر چومی۔ نہیں چندہ، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ مما، انہوں نے ہمارے ساتھ بات بھی کی تھی نا عفان؟ اب کہ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ کیا بات کی تھی اور کب؟ عفان کو کہہ رہے تھے کہ میں آئس کریم کھلا دیتا ہوں۔ وہ کوئی اور ہوگا، بابا ہی تھے۔ میں نے ان کو جواب نہیں دیا۔ وہ اندر سے کانپ رہی تھی۔ اتنی جلدی اتنے بڑے امتحان کی توقع نہیں تھی، نہ ہی تیاری کی تھی۔ کیوں جواب نہیں دیا؟ میں ناراض ہوں۔ کیوں؟ سمجھا کرے نا مما، وہ کال جو نہیں کرتے تھے اس لیے ناراض ہوں۔ اچھا اب سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے ہیں؟ آ جائیں گے، کوئی ضروری کام پڑ گیا ہوگا۔ صبح میں نیا سوٹ پہنوں گا۔ اچھا میری جان۔ عفان تو اس دوران سو بھی چکا تھا۔ سلیمان کو 10-15 منٹ لگ گئے اور یہ 10-15 منٹ اس کی ماں نے سولی پہ کاٹے۔ جیسے ہی سلیمان نے خراٹے بھرنے شروع کیے وہ بیڈ سے نکل آئی، اپنا موبائل لیا اور کمرے کا دروازہ اپنے پیچھے بند کرتی کچن میں آ گئی۔ انگلیاں کانپ رہی تھیں جن سے ایوب کا نمبر ملایا۔ ہیلو، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ بات سنو، ایک گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیا ہوا؟ وہ سلیمان، اس کو کیا ہوا ہے؟ ٹھیک تو ہے؟
ہاں ہاں اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہے، سو رہا ہے۔ تو پھر اتنے پریشان کیوں ہو؟ ایوب: ہاں، جب ہم مارکیٹ گئے تھے تم نے وہاں پہ کسی کو دیکھا تھا؟ دوسری طرف ایوب نے گہری سانس کھینچی اور بڑے چہرے ہوئے لہجے میں تحمل کے ساتھ بولا، صفا، وہ پچھلے ہفتے کا پاکستان آیا ہوا ہے۔ صفا کو لگا ٹانگوں سے جان نکل گئی ہو۔ صوفے پہ وہ ڈھہ سی گئی۔ سلیمان نے اس کو دیکھا ہے؟ ہاں، اس نے بھی ان دونوں کو دیکھا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ میں کیسے ان کے سوالوں کا جواب دوں گی؟ یہ میں نے کیا کر دیا ہے؟ سلیمان پوچھ رہا تھا کہ بابا ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچے ہیں۔ ایوب: دیکھو، مجھ احمق نے اپنے لیے کتنی بڑی آزمائش کھڑی کر لی ہے۔ مجھے اپنے بچوں کو ان کے باپ کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے تھا، کیونکہ جب وہ انسان میرا کچھ نہیں لگتا تو ان کو کیا سمجھے گا؟ نہ وہ ملے گا، میرے بچے دکھی ہوں گے۔ ان کی کوئی عمر ہے اتنے پیچیدہ دکھ کا سامنا کرنے کی؟ وہ کتنی جاہل تھی۔ صفا: ایوب، ایسا کرو، میری اور بچوں کی دبئی کی فلائٹ بک کروا دو، اور زیادہ عرصے کے لیے نہیں آیا ہوگا وہ۔ میں بچوں کو بہانہ بنا دوں گی، کچھ بھی کہہ دوں گی۔ صفا: سن رہے ہو نا، ٹکٹ کا پتہ کر دو، اپنے اس دوست سے پوچھو جس کی ایجنسی میں جاب ہے، کیا اچھا سا ہالیڈے پیکج دے دے کوئی؟ میں پیکنگ کر لیتی ہوں۔ فور گاڈ سیک 2 منٹ سانس لے کر میری بات سن لو۔ بولو، کس لیے اتنا گھبرا رہی ہو؟ اپنے بچوں کے لیے ایوب، اپنے بچوں کے لیے۔ وہ ان کو نہ قبول کرے گا نہ ان سے ملے گا۔ وہ بہت سنگ دل انسان ہے۔ ہاں ہے وہ سنگ دل، بہت بڑا کمینہ ہے۔ میں تمہیں کچھ بتاؤں؟ بولو۔ وہ تمہیں اگنور کر سکتا ہے، اتنے عرصے سے اگنور کرتا آ رہا ہے، پر آج نواب صاحب نے اپنے بچوں کی فقط ایک جھلک ہی دیکھی ہے اور اب پاگل ہوئے گھوم رہے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر سرگوشی میں بولی، کیا مطلب؟ مجھے ابھی 10 منٹ پہلے اس کی کال آئی تھی، بڑے تجسس میں ہے، پوچھ رہا تھا کہ میرے ساتھ وہ لڑکی اور بچے کون تھے۔ تم نے کیا کہا؟ خبر لی ہے، رج کے بدتمیزی کی ہے، دل کو کچھ سکون آیا ہے۔ اس نے مجھے بھی دیکھا ہے۔ صفا کی حیرت کے جواب میں ایوب نے کہا مارا، پر پہچان نہیں پایا ہے، سالے کا کیا ہی علاج ہوا ہے۔ وہ خاموشی رہی، جسے محسوس کرتے ہوئے ایوب سنجیدہ ہوا۔ صفا، میری پیاری ہمت والی بہادر دوست صفا، تمہیں گھبرانے کی، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں نا سب، ہم دیکھ لیں گے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو ایوب، مجھے اپنی جنگ خود لڑنے کی عادت ہے۔ یہ ہوئی نا بات، مجھے صرف اتنا بتا دو، کیا میں نے اپنے بچوں کو ان کے باپ کے بارے میں بتا کر غلط کیا ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ سب جاننا ان کا حق تھا۔ اب اگر تم اجازت دو گی تب ہی بچے اس سے ملنے دیے جائیں گے، اگر تم نہ چاہو تو بالکل نہیں ملیں گے۔ کیا تم اس سے واقف نہیں ہو؟ اگر بچوں سے ملنے پہ تل گیا تو روک کون سکے گا؟ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ میرے سامنے آئی میں خود ہی بچوں کو اس سے ملوانے بھیج دوں، بلکہ تم صبح آ کر ان دونوں کو لے جانا اور اس سے ملوا دینا، جیسے تم چاہو۔ اس کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ دیکھے کل جسے ٹھکرا کر گیا تھا آج وہ کتنی امیر ہے، کیسے خزانے لے کر بیٹھی ہے۔ صبح ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ نیکسٹ سین، 2 گھنٹے لگے اس کو منزل پر پہنچنے میں۔ جس وقت وہ حویلی کے باہر گاڑی روک کر اس میں سے نکلا تھا، فجر کی اذانیں ہونے والی تھیں۔ اس نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، بلکہ ہمسایوں کی دیوار پر چڑھ کر ان کی چھت پہ گیا۔ وہاں سے دیوار میں سے باہر نکلی ہوئی اینٹوں کے ذریعے بڑی آسانی سے اوپر چڑھ کر مطلوبہ چھت تک پہنچ گیا۔ دبے قدموں سے چلتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے صحن میں آیا۔ ایک کمرے کی بتی جل رہی تھی، وہ اس جانب نہیں گیا بلکہ صحن کے آخری کونے میں موجود کمرے کی جانب گیا۔ کمرے کے دروازے پہ پرانے ماڈل کا تالا لگا ہوا تھا، جس سے ثابت ہو گیا کہ اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہیں سے مڑا، باورچی خانے میں ایک خاص جگہ پہ رکھا چابیوں کا گچھا لے کر واپس اسی دروازے کے پاس آیا۔ 1-2 چابیاں چیک کرنے کے بعد آخر تالا کھل ہی گیا تھا۔ تالے کو چابیوں سمیت دروازے میں لٹکتا چھوڑ کر کنڈی کھول کر دروازہ کھولا۔ چند پل وہیں دہلیز میں رکا رہا، کمرے کے اندر قدم رکھے، سیدھے ہاتھ پہ دروازے کے پیچھے سوئچ بورڈ پہ موجود سب سے پہلا بٹن دبایا۔ کمرہ روشن ہو گیا۔ عمارت پرانی تھی مگر ڈیکوریشن نئے انداز میں کی گئی تھی، اور جس بات کی تصدیق کے لیے وہ وہاں آیا تھا وہ ثبوت سامنے دیوار پہ لگا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ 2 گولے مولے سے بچوں کی انلارج لیمینیشن والی تصویر۔ اس تصویر میں دونوں ہنس رہے تھے، ایک کے براؤن گھنے بال
ایک سے ڈمپل، ایک سی آنکھیں، باپ کی آنکھوں والے جڑواں بیٹے۔ وہ اس کے بیٹے تھے، داؤد اکرام کے بیٹے۔ کل رات میں وہ یوں ہی ایک دم سے کسی کے بچوں کو دیکھنے اور ان سے بات کرنے پہ مجبور نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے اپنے خون کی کشش تھی جس نے قدم روکے تھے، ورنہ اس کو کب بچوں سے باتیں کرنے کی چاہت ہوئی تھی؟ وہ اس کے اپنے جگر کے ٹکڑے تھے۔ وہ سب عمل لاشعوری تھا۔ وہ شوق میں کھڑا تھا۔ میں باپ ہوں، میرے 2 بیٹے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوا؟ ان کے پیدا ہونے پہ حیرت نہیں ہے، حیرت اس بات کی ہے میں لا علم رہا، لا علم رکھا گیا۔ 4 سال تک مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ دروازے کے پاس قدموں کی آہٹ سن کر وہ پلٹا نہیں۔ السلام علیکم خان صاحب، وہ بولا تو آواز بوجھل تھی۔ گلا کھنکھار کر اپنی کمزوری چھپائی۔ وعلیکم السلام، شمس بابا کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے خان، بڑے خان اپنے کمرے میں ہیں، آپ کو وہیں بلا رہے ہیں۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ ان کو خبر ہو گئی کہ میں آیا ہوں۔ وہ پچھلے ہفتے سے آپ کے انتظار میں تھے، وہ کہاں ہیں؟ خان آپ کس کا پوچھ رہے ہیں؟ تمہاری بی بی ماریا بی بی تو اسلام آباد میں ہیں۔ اس دفعہ وہ ذرا سنجیدگی سے بولا۔ شمس بابا آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کس کا پوچھ رہا ہوں۔ صفا بی بی نے کہا تھا جب آپ یہاں آ کر ان کے بارے میں پوچھیں تو میں کہہ دوں یہاں کوئی صفا نہیں رہتی ہے۔ داؤد نے آنکھیں موندی اور شمس کی جانب مڑا۔ کیا اس نے یہ حکم آج دیا؟ نہیں خان، آج نہیں، 4 سال پہلے کہا تھا۔ اس نے مزید کچھ کہے بغیر سر اسبات میں ہلا دیا۔ بابا خود سے ہی بولے، خان وہ یہاں بہت کم آتی ہیں، شہر میں ان کی نوکری ہے، نیا گھر لیا ہوا ہے، وہیں ہوتی ہیں۔ نوکری؟ کس کے ساتھ؟ دونوں بابا لوگوں کے ساتھ۔ دونوں کے نام کیا ہیں؟ بابا اس کے لہجے کی سنجیدگی سے گھبرا رہے تھے۔ سلیمان جان اور عفان جان صاحب۔ اس کے دل پہ گھونسا لگا تھا۔ خان آپ بڑے خان سے ملے بغیر مت جائیے گا۔ اس نے نظر اٹھا کر شمس بابا کی جانب دیکھا، وہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ اس نے سر سے اچھا کا اشارہ کیا۔ بابا چلے گئے۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے تصویر دیکھی اور کمرے سے نکل آیا۔ ان کے کمرے میں داخل ہو کر سلام دعا کیے بغیر سر جھکا کر بیڈ کے قریب پڑے لکڑی کے جائے نماز پہ بیٹھ گیا۔ اینک کے شیشوں کے پیچھے سے انہوں نے بڑے غور سے اس کو سر تا پیر دیکھا، پھر قرآن پاک بند کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے وہیں بیٹھے بیٹھے ہی انہوں نے نماز کی نیت کی۔ وہ ویسے ہی بت بنا بیٹھا رہا۔ سنتوں کی ادائیگی کے بعد وہ خود ہی بول پڑے، وہاں ٹھنڈ میں کیوں بیٹھے ہو، یہاں بستر میں آ جاؤ۔ اس نے کوئی رد عمل نہ دکھایا۔ انہوں نے فرضوں کی نیت باندھ لی، نماز پڑھ کر تسبیح کرنے لگے، دعا مانگی۔ کچھ کہو گے نہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں آیا ہوں؟ تمہارے علاوہ کون اس گھر میں دیواریں پھلانگ کر آتا ہے؟ میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے دروازہ نہیں بجایا۔ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے یا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر دیکھا، سامنے وہی سدا موجود رہنے والی نرم مسکراہٹ تھی۔ تم پاکستان آئے مگر مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ مجھے لگا شاید اس گھر کے دروازے مجھ پہ بند ہیں۔ میرے گھر کے دروازے تو دشمنوں کے لیے بھی کھلے ہوتے ہیں۔ میں بھی تو دشمن ہی ہوں، ہاں، مگر میرے لیے تو اولاد جیسے ہی ہو۔ میرے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، کہیں اسی وجہ سے تو وہ گھر چھوڑ کر نہیں چلی گئی۔ کون؟ صفا؟ وہ دھیمے سے ہنسے۔ ساری دنیا مجھے چھوڑ دے، میری بیٹی نہیں چھوڑ سکتی، تو پھر وہ یہاں کیوں نہیں ہے؟ تم یوں چوروں کی طرح اس سے ملنے آئے تھے؟ وہ اپنے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کر خاموش بیٹھا رہا۔ وہ خود ہی بتانے لگے، گجرانوالہ میں وہ نوکری کرتی ہے، اس سے پہلے لاہور میں ہوتی تھی۔ روز کے روز اتنا لمبا سفر اس کے لیے ممکن نہیں تھا، بچوں کے بغیر وہ رہ نہیں سکتی، اس لیے وہاں پہ مستقل رہائش بنائی ہوئی ہے۔ میں خود بھی آتا جاتا رہتا ہوں۔ کمرے میں خاموشی کا وقفہ طویل سے طویل ہوتا گیا۔ باہر لو پھوٹ گئی تھی۔ داؤد جی، کیا غصہ آ رہا ہے؟ نہیں تو پھر؟ یقین نہیں آ رہا۔ کس بات کا؟ ان کے سوال کا جواب دینے کی بجائے وہ کہنے لگا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بڑے ابا، میں آپ کی پوتی سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ 4 سال پہلے میں نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اس پر اپنی مرضی مسلط کی تھی، آج تک اس کے ساتھ نظر نہیں ملا پاتا ہوں۔ اب میں نے اس کی زندگی کا اختیار اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، وہ تم سے ملنا چاہتی ہوئی تو ضرور ملے گی۔
اپنے بچوں کو بھی تم سے ملوانا چاہتی ہوئی تو ضرور ملوائے گی۔ میں یا کوئی اور اس کے فیصلے کو نہیں بدل سکتے، صرف اس کا ساتھ دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے قرض دار ہیں۔ یعنی جو کچھ بھی ہوا اس سب کا قصوروار آپ لوگ صرف مجھے سمجھتے ہیں۔ نہیں بیٹے، ہرگز بھی نہیں۔ اگر تمہیں قصوروار سمجھتے تو تمہیں امریکہ سے زبردستی بلوانا میرے لیے مشکل نہ ہوتا۔ ہم نے تو ایک دن بھی تمہیں پریشرائز نہیں کیا۔ ساری ذمہ داری میری تھی۔ میں نے ایک غلط فیصلہ کیا تھا اور اتنے لوگوں کی زندگی متاثر ہوئی۔ میرے بچوں کے بارے میں مجھے خبر کیوں نہ دی گئی؟ اب ان کے چہرے پہ سختی آ گئی۔ تم نے خود کیوں خبر نہ لی؟ کیا مطلب ہے؟ مجھے کیا خواب آنا تھا؟ یہ بات کر کے تم اس وقت خود کو بہت بڑا عقل کا اندھا انسان ثابت کر گئے ہو۔ کیسے بڑے ابا؟ اس کے ساتھ تعلق قائم تم نے کیا تھا تو اپنے کیے عمل کی ذمہ داری بھی نبھاتے۔ تم نے جانے کے بعد ایک دفعہ بھی اس سے پوچھا؟ اس کو چھوڑنا تھا تو عقل کا استعمال کرتے، اپنے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیتے۔ کوئی بچے تو نہیں ہو۔ تم نے جو کرنا تھا وہ کیا، اور میری بیٹی نے اس سب کو اپنے اوپر سہا، ساری ذمہ داری نبھائی۔ بچے پیدا کرنا خالہ جی کا گھر ہے کیا؟ اس صورت میں کہ جب وہ جذباتی طور پر ایک مشکل وقت سے گزر رہی تھی، اس کے ساتھ تو ساتھی بھی نہیں تھا جو اس کو مورل سپورٹ دیتا۔ میں نے اس کو صاف لفظوں میں بول دیا تھا، جو تعلق رہا ہی نہیں ہے اس کے ثمر کو رکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، بچے ضائع کر دے۔ داؤد شوق کے عالم میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں مانی تھی۔ میری کم عمر بیوقوف جاہل بیٹی اتنی مضبوط نکلی، سارے فیصلے جگرے والے کیے، اور آج تک ہمت سے نبھا رہی ہے۔ میرے پاس آج بھی رشتے آتے ہیں، لڑکے اس کو 2 بیٹوں کی ماں کے طور پر بھی قبول کرنے کو تیار ہیں۔ ایک خوبصورت، خوش اخلاق اور قابل لڑکی جو اتنی بڑی اراضی اور جائیداد کی مالک ہے۔ اب تم بھی یہاں ہو۔ اچھا ہوگا چیزوں کو کسی آخری شکل میں ڈھالو تاکہ تم دونوں اپنے اپنے راستے کو نکل سکو، کیونکہ ایک بات تو طے ہے، مجھے اس کی شادی کرنی ہے۔ کس سے اور کب، اس کا فیصلہ وہ خود کرے گی۔ آپ مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہیں؟ اس کے غصے سے پوچھنے پر بڑے ابا نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے۔ مجھے اس کے گھر کا پتہ چاہیے۔ کیوں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے بھی تمہیں بتایا ہے، تم سے ملنا یا نہ ملنا اس کا فیصلہ ہے، وہ خود کرے گی۔ کب؟ میں اس کو فون کر کے بتا دوں گا۔ تو آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں؟ فون کر دوں گا۔ بہت اچھی بات، اللہ حافظ۔ کھانا کھا کر جانا۔ وہ ان کی سنے بغیر نکل گیا۔ نیکسٹ سین۔ مدیحہ سبزی بنا رہی تھیں جب باہر گیراج میں گاڑی رکنے کی آواز پہ وہ یہی سمجھی کہ اکرام صاحب واپس آ گئے ہیں۔ اسی کے پیش نظر اپنی بیٹی کو آواز دی، سمرین تمہارے ابا آ گئے ہیں، اٹھ کر چائے بنا لو۔ انہوں نے آج ناشتے میں چائے نہیں پی تھی، اور سنو، ساتھ میں اندر سے گاجر کا حلوہ نکال کر گرم کر لینا۔ سنو، طاہا کو فون کرو، کب کا نکلا ہوا ہے، ابھی تک اس کی ٹیوشن ختم نہیں ہوئی۔ نکل گیا ہوگا دوستوں کے ساتھ، مجال ہے جو اس کو باپ کی ڈانٹ کا اثر ہو جائے۔ امی، آپ ایک دفعہ میں کوئی 100 کام بتاتی ہیں، بندہ ایک بھی نہ یاد رکھ سکے۔ اسی لیے تو کہتی ہوں گاجریں کھاؤ، تمہاری یادداشت اچھی ہو۔ امی دیکھیں تو یہاں کون آ گیا ہے۔ سمرین کے خوشی سے چیخنے پہ انہوں نے نظر موڑ کر ہال کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اپنے پوتوں کو دروازے سے اندر آتا دیکھ کر سبزی وبزی سب بھول گئیں۔ ماں صدقے پاری جائے، ماں کے تو شیر آ گئے ہیں۔ اگلے پل سلیمان بھاگتا دادی کی گود میں آیا۔ کدھر سے آ گئے ہو؟ میرا تو دل اتنا اداس ہو رہا تھا، اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی تھیں۔ وہ والہانہ سلیمان کو چوم رہی تھیں، جس پہ عفان ان کے کندھے کو ہلاتے ہوئے بولا، دادو جان میں بھی آیا ہوں۔ وہ ہنسنے لگیں۔ سلیمان کو گود سے اتار کر عفان کو اپنے اندر سمایا۔ داؤد کی تو جان آ گئی ہے۔ سلیمان دادی کے بعد اب پھپھی سے چمٹ چکا تھا۔ السلام علیکم تائی امی۔ ایوب نے بچوں کا بیگ صوفے پہ رکھا اور مدیحہ کے سامنے جھکا۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ آج ان کو کیسے لے آئے ہو؟ یہ تو صرف چھٹی والے دن ہی آتے ہیں۔ پھر اچانک سے ان کو گھر پہ بڑے بیٹے کی موجودگی کا خیال آیا تو گھبرا کر ایوب اور سمرین کی جانب دیکھا۔ ایوب نے ہاتھ اٹھا کر تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبرائی نہیں، انہی صاحب کے لیے انہیں لایا ہوں، صفا نے خود بھیجا ہے۔ مدیحہ پہلے تو بے یقینی سے دیکھتی رہیں، پھر مسکرا کر پوتوں سے مخاطب ہوئیں۔ تمہارا بابا آیا ہوا ہے۔ کدھر ہے؟ جاؤ، اوپر کمرے میں سویا ہوا ہے۔
अय्यूब पूछे बगैर ना रह सका। लगता है बेचारा भाई सारी रात तजस्सुस के मारे सो नहीं पाया, पिंड से भी हो आया है। तुम्हें किसने बताया? सफ़ा के पास बड़े अब्बा की कॉल आई थी, उन्होंने बताया। तो इसका मतलब है उसको इनका इल्म हो गया है? जी हाँ। आओ पियो नूते मिलो। वो दोनों का हाथ पकड़कर ऊपर ले गईं। दरवाज़ा लॉक नहीं था, उन्होंने खोला। दोनों भाई दावत मिलने का इंतज़ार किए बगैर यूं आगे बढ़े जैसे रोज़ का मामूल हो। अफान पीछे रहा, जबकि सुलेमान एक ही जुस्त में बेड पे था। दूसरे पल दोनों तरफ टांगे करके बाप के पेट पे चढ़कर बैठ गया। 9-10 बजे के बाद कहीं जाकर उसकी आंख लगी थी। इस वक्त गहरी नींद में खर्राटे भर रहा था। सुलेमान ने सीने पे उंगली से नॉक नॉक करके उठाना चाहा। बाबा! अफान भी बेड पे पहुंच चुका था और 1 सेकंड की देर किए बगैर सीधा बाप के नाक में उंगली डाली, जिस पे वो करंट खाकर उठा था। उसके एकदम हरकत में आने पे सुलेमान उछलकर बेड से गिरने लगा था, जब दाऊद ने हाथ बढ़ाकर उसकी हुडी से पकड़कर वापस खींचा। वो हैरान परेशान सा कभी अपने हाथ में पकड़े सुलेमान को और कभी दरवाजे में खड़ी अपनी माँ को देख रहा था, जबकि अफान हंसते हुए शरारत से बोला, बड्डा बाबा ते वेखो, बाबा डर गया जे। मदीहा हंसते हुए बाहर निकल गई। सुलेमान अब उसकी गोद में था और बड़ी संजीदगी से बाप के चेहरे को पढ़े जा रहा था। दाऊद ने अपने सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली उठाकर उसकी नाक को छुआ। आपका क्या नाम है? सुलेमान। दाऊद इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। दूसरा, नींद से उठने की वजह से दिमाग चीज़ों को रजिस्टर्ड नहीं कर पा रहा था। उसने सुलेमान को उठाकर गोद से निकालकर बेड पे बिठाया, खुद बेड से उठकर कमरे से ही निकल गया। अम्मी! मदीहा अभी सीढ़ियों पे थी। क्या हुआ? ये किसके साथ आई हैं? अय्यूब लेकर आया है। अय्यूब का नाम सुनते ही उसके चेहरे के तासुरात में सख्ती आ गई। इस वक्त किधर है? नीचे समरीन के पास बैठा हुआ है। क्यों? आप अंदर बच्चों के पास चले, मैं आता हूँ। वो नंगे पैर तेजी से सीढ़ियाँ उतर गया। मदीहा कंधे उचकाते हुए उसके बेडरूम की तरफ चली गई। दाऊद की आंखों में खून उतरा हुआ था। आओ देखा न ताओ। हॉल में पड़े सोफा सेट पे बैठे अय्यूब को गिरेबान से पकड़ा और खींचता हुआ बाहर की तरफ ले गया। बड़ा जिगड़ा है तेरा, जो मेरे साथ बदतमीजी करने के बाद खुद ही चलकर मेरे घर तक आ गए हो। अय्यूब बौखलाया मगर डरा नहीं। जानवर हो गया, मेरा गिरेबान छोड़ो और इंसान की तरह मुंह से बात करो। दाऊद ने रख कर उल्टे हाथ का लपड़ मारा। बड़े गुंडे बन गए हो, बड़े छोटे की तमीज तो भूले ही हो, झूठ भी बोलते हो। अय्यूब ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर मुक्का मारना चाहा, मगर दाऊद ने सर पीछे करके खुद को बचा लिया और उसके दोनों बाजू पकड़कर उसको उल्टे मुंह दीवार के साथ लगाकर, बाजू उसकी कमर के साथ लगाकर ऊपर अपना वजन डाला। अय्यूब के लिए हिलना मुश्किल हो गया था। कौन सा झूठ बोला है? हाँ, रात को क्या कह रहे थे? तेरी दोस्त है, कुत्ते साले, वो मेरी बीवी है, जिसे साथ लेकर तू आधी रात को मार्केट में घूम रहा था, जिसको लेकर वहां से तीर की तरह निकला था, वो मेरे बच्चे हैं। अय्यूब को इतना गुस्सा जिंदगी में नहीं आया था। उसने पूरी कुव्वत लगाकर खुद को दाऊद की गिरफ्त से आज़ाद करवाया और पै दर पै मुक्कों की बारिश कर दी। दाऊद ने कुछ मुक्के खाए, कुछ से खुद को बचाया और अय्यूब की टांगों के दरमियान अपने घुटने से जोर की ज़रब लगाई। अय्यूब कराहता हुआ नीचे गिर गया। ताहा ने गेट से दाखिल होते ही सामने दोनों को गुत्थम गुत्था देखा। पहले तो शक हुआ कहीं किसी गलत घर में तो नहीं आ गया, हमारे घर में कौन लड़ेगा, मगर जैसे ही दोनों के चेहरे देखे बेइख्तियार उसके मुंह से नारा निकला, ओ थोड़ी खैर अन्नी देओ। अपना बैग वहीं गिरा कर उनकी तरफ भागा। इधर क्या हो रहा है? अम्मी, अब्बू, दाऊद को क्या हो गया है? दाऊद अय्यूब को मारने के लिए एक दफ़ा उसकी तरफ गया, मगर ताहा दरमियान में आ गया। क्या कर रहे हो? वो क्या है? साइड पे हो जाओ, मैं इसकी हीरोगिरी सेट कर लूँ। अय्यूब उठकर बैठा और ताहा से मुखातिब हुआ। छोड़ दो इसको, इससे सच बर्दाश्त नहीं हो रहा। मार धाड़ करके अगर बेचारा हकाइक बदलना चाहता है तो कोशिश कर लेने दो। बेटा, मैं तेरी औकात के साथ साथ तेरे सारे सच भी सीधे कर दूंगा। मेरी औकात? तू जानता ही क्या है मेरी औकात के बारे में? सुन सकते हो? अगर जिगरा है तो सुन लो।
اور तुम ने थोड़ी देर पहले अभी सफ़ा के लिए क्या कहा है? बीवी? उसको तुमने अपनी बीवी बोला है? साले हरामी, क्या तू इस लफ्ज़ का मतलब भी जानता है? उस वक्त कहाँ थे जब वो तकलीफ़ में थी, जब वो तेरी की गई बकवास को सोच सोच कर दिन रात रोती थी, जब उसको डिप्रेशन के दौरे पड़ते थे, जब डॉक्टरों ने वार्निंग दी थी अगर उसने खुद को ना संभाला तो बच्चों के साथ साथ अपनी जान से भी जाएगी। किधर था तू? कहाँ थी तेरी ये मर्दानगी? कहाँ मर गई थी तेरी सो कॉल्ड गैरत? काश तू वापस ना आता। अब तुझे बड़ा जोश आया है कि ये तेरे बेटे हैं, तब किधर था जब ये दुनिया में आने वाले थे? जानना चाहता है कि तब उसके पास कौन था? मैं था, मैं। जब उसको हर महीने डॉक्टर के पास जाना होता था, मैं लेकर जाता था। जब वो बच्चों के लिए सारी सारी रात अस्पताल में परेशान बैठी रहती थी, उसके साथ मैं जागता था। उसके फ़ोन में जो नंबर सबसे ज़्यादा मिलाया जाता है वो मेरा नंबर है। दिन में, रात में, जब जब मर्जी वो मुझे कॉल करती है। उसको पेपर देने के लिए जाना होता था, मैं लेकर जाता था। तेरे दिए गए ज़ख्म हम लोगों ने सिए हैं। तू साहब जी, मुझे तू मेरी औकात याद दिलवाने से पहले अपने गिरेबान में झांक। मदीहा आंखें फाड़ कर दोनों को देख रही थी। अय्यूब का होंठ फटा हुआ था, पेशानी पे खून का धब्बा था, गिरेबान के बटन टूट गए थे। दाऊद की आंख पे नील उभर रहा था, बाल बिखर कर पेशानी पे गिरे हुए थे। उसने नज़र उठाकर माँ की तरफ देखा तो सुर्ख अंगारा होती आंखों में नमी नाच रही थी। उसकी सांस यूं फूल रही थी जैसे कितनी देर से भाग रहा हो। उसने अपने चेहरे पे हाथ फेरा और वहाँ से हट गया। अपने कमरे में जाने के बजाय डाइनिंग रूम के साथ बने वॉशरूम में बंद हो गया। ठंडे पानी का शावर चलाकर कपड़ों समेत पानी की धार के नीचे खड़ा हो गया। दीवार के साथ सर टिकाकर कितनी देर यूं ही खड़ा रहा। बीच में एक दो बार दीवार को मुक्के मारे, जिसकी वजह से सीधे हाथ की उंगलियों के जोड़ों पे खून दिख रहा था। जब उसको लगा अपने जज्बात पे किसी हद तक काबू पा चुका है तो उसी तरह गीले कपड़ों समेत वॉशरूम से निकलने लगा था, मगर दरवाजे के बाहर एक कुर्सी पे उसका लिबास रखा था। किसी रोबोट की तरह लिबास लेकर वापस वॉशरूम में चला गया। कमीज के सामने वाले बटन बंद करता हॉल में दाखिल हुआ, जहां अम्मी अय्यूब के जख्मों को बर्फ से टिकोर कर रही थीं। ताहा खामोशी से सोफे पे बैठा अब भाई को देख रहा था। अम्मी ने उसकी तरफ देखा, वो नज़र चुरा गया। अय्यूब की ज़ुबान में खुजली हुई। तुम्हारी आंख का नीलापन बता रहा है तुम तकलीफ में हो, मगर तुम्हारी सूरत पे बजे 12 बता रहे हैं कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा तुम्हें जज्बाती धचका लगा है। अब कम अज़ कम तुम्हें ये एहसास तो होगा जब किसी को दुख दिया जाए तो उस पर क्या बीतती है। दाऊद ने अय्यूब को सर के पीछे फिर एक रख दी। इस दफ़ा मदीहा का सब्र जवाब दे गया। दाऊद, तुम जानते हो ना कि तुम्हारे बेटे इस वक्त घर पे मौजूद हैं। उनकी माँ को खबर हुई तो आइंदा उनको यहाँ नहीं भेजेगी। बस कर दें, आप लोगों ने उसको ज़्यादा ही सर पे सवार कर लिया हुआ है। बेगम साहिबा से मैं खुद निपट लूँगा। बस मुझे उसके घर का एड्रेस दे दें, आगे मैं जानूँ और वो। ये सब जो किया है इसके बाद तुम्हें सफ़ा का बता दूँ। माँ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया, जिस पे कितनी देर उनको वो देखता रहा। फिर बड़े धीमे मगर सर्द लहजे में गोया हुआ, आप लोग ये बात मत भूलिएगा, आप में से किसी का मुझ पे कोई एहसान नहीं है। किसी ने मुझे हकीकत बताना तो दूर कभी कोशिश भी नहीं की है। सच तक मैं खुद पहुंचा हूं और उस तक भी पहुंच ही जाऊंगा। और एक बात आप लोगों को बता दूं, मुझे जुटलाना आपके लिए आसान है, उसके लिए इतना ही मुश्किल है। इसीलिए मेरे सामने नहीं आ रही है, जानती है हार जाएगी। मगर उसको मेरा एक पैगाम दे दें, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मुस्तकबिल के हवाले से ज़रूरी फ़ैसले लेने के लिए हमारी मुलाकात ज़रूरी है। उसको कह दें जितना वक्त चाहिए ले सकती है, वक्त और जगह का तयन भी वही करेगी और आखिरी फ़ैसला भी मैं उसी पे छोड़ूंगा। अपनी बात पूरी करके सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। कहाँ जा रहे हो? तौलिए से बाल तो खुश करो। अब उठ गए हो तो नाश्ता भी कर लो, और देखो अगर सफ़ा से मुलाकात हुई तो उस पर गुस्सा मत करना। आप मेरी फ़िक्र छोड़ें, अपने भतीजे को टिकोर दें, बेचारा मर ही ना जाए। वो अपने कमरे में दाखिल हुआ। दोनों भाई समरीन के साथ बेड पे बैठकर उसके फ़ोन में मसरूफ़ थे। इधर क्या हो रहा है? आप कहाँ गए थे? बात लेने? तौलिया दूँ? सुलेमान इतना पूछकर जवाब का इंतज़ार किए बगैर बेड से उतरकर वॉशरूम में चला गया। 2 मिनट बाद हाथ में अपने साइज से बड़ा तौलिया लेकर बाप की जानिब आया। वो सुलेमान के अमल पे हैरान हुआ था।
اپنی جانب بڑھے ہوئے تولیے میں سلیمان کو لپیٹ کر اٹھا لیا۔ اتنے ذہین ہو؟ میری گیلی شرٹ دیکھ کر تولیہ لے آئے؟ کیا خیال ہے تمہارے ساتھ نہ سر صاف کر لوں؟ اس نے سلیمان کو سر سے اونچا کر کے اس کے پیٹ پہ اپنا گیلے بالوں والا سر رکھا۔ وہ زور زور سے ہنستے ہوئے باپ کو منع کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے کپڑے گیلے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوا؟ میں ماما کو شکایت کروں گا۔ میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں، وہ پٹائی بھی لگاتی ہیں، میری نہیں لگائے گی۔ پاپا؟ سلیمان کی ہنسی اور باتیں اس کے دل و دماغ میں سرور بھر رہی تھیں۔ گہری سانس کھینچتے ہوئے سلیمان کو سینے میں بھینچا اور ہونٹ چومے، جس پر سلیمان نے اونچی آواز میں احتجاج کیا۔ یک! بابا نے مجھے کس کی ہے؟ میں کوئی لڑکی ہوں؟ اس بات پہ داؤد کا کہا بے اختیار تھا۔ اس نے منہ جھکا کر 2-4 دفعہ مزید اس کے ہونٹ چومے۔ سلیمان کے کہے اور شکوے نیچے ہال تک پہنچ رہے تھے، جبکہ عفان بیڈ پہ کھڑا ناچ رہا تھا۔ سامان کی شیم شیم، سامان کو کس ہو گئی، شیم شیم، سامان لڑکی ہے، سامان لڑکی ہے، شیم شیم۔ داؤد نے مصنوعی گھوری سے عفان کو دیکھا۔ بیٹا تم اپنی خیر مناؤ۔ باپ کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر چیخ مار کر سمرین کے پیچھے چھپا۔ پپو بچا لیں، پاپا کس کریں گے، بابا گندے ہیں، مجھے چھپا لیں۔ سلیمان اس کے کندھے پہ بیٹھ گیا، جبکہ اس نے عفان کے پیروں کو پکڑ کر بیڈ کے کنارے کی جانب کھینچا۔ اب عفان احتجاج کر رہا تھا اور سلیمان خوش ہو رہا تھا۔ داؤد نے عفان کے نہ صرف ہونٹ چومے بلکہ اس کے چہرے پر زبان پھیری۔ عفان سانس لیے بغیر ہنستا ہوا خود کو بچانے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہا تھا۔ 2 منٹ بعد سلیمان بھی باپ کے کندھے سے اتر کر عفان کا منہ چوم رہا تھا۔ عفان گالیاں دے رہا تھا۔ داؤد اس کے اندر اپنا عکس دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے اس کو اپنے اندر سمو رہا تھا۔ تینوں اس بات سے نا واقف تھے۔ سمرین بڑی خاموشی سے اپنے فون میں یہ لمحات قید کر گئی تھی۔ نیکسٹ سین، وہ ٹی وی دیکھ کر اپنا دھیان بٹا رہا تھا کیونکہ گھر والے سب ایوب کی مہندی میں شریک تھے۔ اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ موبائل کی بیل پہ اس نے ٹی وی سے نظریں ہٹائے بغیر فون دیکھا۔ ہیلو بھائی، میرے پیارے بھائی۔ سمرین کی آواز پہ اس کے ماتھے پہ تعجب سے سلوٹ آئی۔ سمی، اتنی بٹرنگ کس لیے؟ پہلے یہ بتا دوں، انکار کی گنجائش نہیں ہے، جو کام کہہ رہی ہوں وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ آگے بولو۔ میرے بیڈ پہ ایک نیلے رنگ کا بیگ پڑا ہوا ہے، مہربانی کر کے وہ بیگ مجھے دے جائیں۔ تہا کو بھیجو، لے جائے گا۔ بھائی میں نے کیا کہا ہے، انکار کی گنجائش نہیں ہے، اور تہا تو مجھے شام سے نظر ہی نہیں آیا۔ تمہیں بیگ چاہیے، میں ہمسایوں کے لڑکے کو دے کر بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، خبردار میرا اتنا قیمتی سوٹ کسی ایرے گہرے کے ہاتھ دیا تو۔ آپ نے نہیں آنا، بتا دیں، ویسے بھی مجھے عادت ہے، آپ کی جانب سے کسی کام کی امید ہی نہیں ہے۔ اوئے اوئے، بریک پہ پیر رکھو، شروع ہی ہو گئی ہو۔ کپڑے چاہیے ہیں، لے آتا ہوں، اور کچھ؟ ہائی میرا شہزادہ بھائی، بس جلدی سے آئیں۔ وہ کتنی دیر فون کی بلینک اسکرین کو دیکھتا رہا۔ سمرین کو کیا ہوا ہے؟ یہ تو ایسی باتیں کبھی نہیں کرتی ہے۔ اس نے ریموٹ سے ٹی وی بند کیا۔ گاڑی پہلے ہی گئی ہوئی تھی، اس وقت بس موٹر سائیکل ہی موجود تھی۔ سمرین کے بیڈ پہ پڑا نیلا بیگ بغیر دیکھے کہ اندر کیا ہے لے کر موٹر سائیکل پہ سوار ہوا۔ گیٹ کو باہر سے کنڈی لگائی، تالا رہنے دیا کہ یہ 10 منٹ کے فاصلے پہ تو جانا تھا۔ ایوب کے گھر پہ مین دروازے سے جانے کی بجائے اس نے پیچھے دروازے سے موٹر سائیکل روکی۔ سمرین کا نمبر ملایا جو بند ملا۔ بائک لاک کرتے ہوئے اندر آیا۔ وہاں موجود چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو آواز دے کر متوجہ کیا جو پچھلے باغیچے میں کھیل رہے تھے۔ جی یار، اندر جاؤ اور یہ بیگ باجی سمرین کو دے دو۔ اچھا۔ وہ وہیں سے پلٹ آیا جب پیچھے سے آواز آئی، بھائی کدھر جا رہے ہیں؟ وہ رک کر پلٹا۔ گھر جاؤں گا۔ کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ تمہاری ضد پہ تمہارے کپڑے دینے آیا تھا، دے دیے، اب جا رہا ہوں۔ ادھر آئیں، آپ کو ایک چیز دکھاؤں۔ سمرین نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی اس کو کھینچتی ہوئی پنڈال کی جانب لے گئی۔ اس کو غصہ آ گیا۔ سمی، یہ کیا بچکانہ حرکت کر رہی ہو؟ اس وقت آپ میرے ساتھ نہ آئے تو بعد میں بڑا پچھتائیں گے۔ وہاں سارا خاندان موجود ہے، میں وہاں نہیں جانا چاہتا۔ آپ کا خاندان بھی تو ادھر ہی ہے، ایک دفعہ دیکھ تو لیں۔ اس نے جا کر ڈانس فلور کے عین سامنے اس کو کھڑا کر دیا۔
جس کی نظریں اپنے بیٹوں پہ پڑتے ہی نرم پڑ گئیں۔ سفید شلوار کرتے پہ کالی واسکٹ نیچے خود سے پہنے وہ دونوں اتنے پیارے لگ رہے تھے، بے اختیار اس نے ماشاء اللہ کہا۔ نہ صرف یہ کہ وہ ناچ رہے تھے، بونس یہ کہ ناچ بھی ایک حسین لڑکی کے ساتھ رہے تھے جو ان دونوں کے درمیان میں کھڑی ہو کر ناچ رہی تھی۔ میوزک اس قدر بلند آواز میں بج رہا تھا کہ کان پڑی کوئی اور آواز سننا ناممکن تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سینے پہ ہاتھ باندھ کر اپنے سپوتوں کا کارنامہ دیکھنے لگا۔ وہ اس لڑکی کا دوپٹہ پکڑ کر اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے نوٹ ہاتھ میں آئے ان کو لے کر آگے بڑھا۔ ڈانس کرتے تینوں افراد پر سے وار رہا تھا جب سلیمان کی خوشی سے نکلنے والی چیخ پہ غور کرتے ہی اس کا ہاتھ جہاں تھا وہیں ہوا میں معلق رہ گیا۔ مما، بابا بھی آئے ہیں؟ تب ہی وہ اس کی جانب پلٹی تھی اور اس کو اپنے عقب میں اتنا قریب کھڑے دیکھ کر سانس لینا بھول گئی تھی۔ ہال میں سوائے میوزک کے ہر آواز مر گئی۔ سب کی نظریں ڈانس فلور پہ لگی ہوئی تھیں۔ پیلے، آتشی اور ہرے رنگوں سے بنے لہنگے پہ سبز چولی، گولڈن دوپٹہ، دونوں ہاتھوں میں کانچ کی آتشی چوڑیاں، ماتھے پہ چمکتی ہوئی ماتھا پٹی، کھلے بال۔ وہ ایسے اس پہ نظریں جمائے ساکت کھڑی تھی جیسے کسی نے چلتی چلتی گڑیا کے سیل نکال دیے ہوں۔ اس کے جسم سے لے کر لباس اور خوشبو تک کچھ بھی جانا پہچانا نہیں تھا سوائے ایک آنکھوں کے۔ وہ بے یقین تھا۔ اس کو یقین تھا جو وہ سمجھ رہا ہے ویسا مر کر بھی نہیں ہو سکتا۔ مما ناچے نا، عفان اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر کہہ رہا تھا۔ داؤد کی نظریں عفان سے ہوتی ہوئی سلیمان پر گئیں، وہاں سے واپس اس ابسیا پہ۔ اس دفعہ وہ وہاں سے غائب ہونے کے چکر میں مڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دور جاتی، داؤد نے ہاتھ بڑھا کر اس کی سیدھی کلائی اپنی گرفت میں لی۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو داؤد کے چہرے پہ تھپڑ مارنے سے روکا تھا۔ اس کو اور کسی کی نہیں، بس اپنے بیٹوں کی فکر تھی۔ ان کے سامنے ایسی حرکت وہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کی جانب نہیں مڑی، پر اپنے دوسرے ہاتھ کے لمبے ناخن داؤد کی جلد میں کھونپے کہ کسی طرح خود کو آزاد کروا سکے۔ اس نے اپنا بازو کھینچا مگر داؤد پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی کلائی پہ موجود چوڑیوں کو ایک طرف کر کے عین نبض کے اوپر موجود کالی ساہی سے لکھے اپنے نام کو پڑھا۔ اس دفعہ ساکت ہونے کی باری داؤد کی تھی۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں جب اس نے اپنے نام کے اوپر انگوٹھا پھیرا، جسے کچا داغ مٹانے کی چاہ کر رہا ہو، جیسے کچا داغ مٹانے کی چاہ کر رہا ہو۔ اس کو اپنے کان میں سمرین کی سالوں پہلے کہی گئی بات گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ بھائی، آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں؟ وہ جو صفا ہے نا، نام مطلب اس کا، موٹی کا ذکر میرے سامنے مت کیا کرو۔ ارے اتنے خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ بات تو سن لیں۔ ادھر نانا نے آپ کی اور صفا باجی کی منگنی کا اعلان کیا ہے، ادھر صفا باجی نے لاہور جا کر آپ کے نام کا ٹیٹو بنوا لیا ہے، اور جانتے ہیں کہتی ہیں لو اب تو فرشتے جان نکالنے آئیں گے، وہ بھی جان جائیں گے صفا داؤد کی ہے۔ وہ خود تو جاہل لڑکی ہے ہی، تم سب کو بھی اپنے جیسا کر دے گی، عقل سے فارغ۔ کھا کھا کر اس کی مت ماری جا چکی ہے۔ ذات دی کوڑ کر لی تے چترا نو جب بھی I don't know what is this۔ اس کو کہہ دینا داؤد کو اگر صفائی ملنی ہے تو بہتر ہے داؤد خودکشی کر لے۔ اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ کسی اور نے نہیں، صرف اس نے محسوس کی تھی، جس کی کلائی کو اس کی انگلیاں نرمی سے چھو رہی تھیں۔ وہ بڑی مشکل سے پیروں پہ کھڑی خود کو مضبوط ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اندر سے مر گئی تھی۔ داؤد وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں رہا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامے تھامے چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ وہ نظر جھکا گئی۔ کاش کوئی منتر ایسا ہوتا جسے پڑھ کر یہاں سے غائب ہو جاتی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کی تھوڑی کو اوپر کرنا چاہتا تھا مگر کر نہیں پایا۔ ہاتھ اٹھنے سے انکاری ہو گئے۔ صفا نے اپنا ہاتھ کھینچا، اس دفعہ چھوڑ دیا گیا۔ مما اٹھا لیں؟ عفان اس کے سامنے دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھائے فرمائش کر رہا تھا۔ داؤد کو لگا نازک سی کلائی اتنے صحت مند بچے کا وزن نہیں اٹھا پائے گی، اس لیے وہ خود عفان کی فرمائش پوری کرنے کی سوچ رہا تھا جب وہ جھکی اور فٹ سے بیٹے کو گود میں اٹھا کر میزوں کے گرد لگی کرسیوں میں سے ایک پہ جا کر بیٹھ گئی۔ داؤد کی جانب پشت رکھی۔
بھائی اتنی اچھی تو ہیں، آپ کو اور کیا چاہیے؟ ہاں بڑی اچھی ہے۔ ویمن کی بھینس، تو میرا دماغ نہ خراب کرو، نکلو یہاں سے۔ اپنے ہی کہے الفاظ سماعت کو اذیت دے رہے تھے۔ سلیمان اس کی ٹانگوں سے لپٹا۔ اس کے کہے بغیر ہی داؤد نے اس کو گود میں اٹھا لیا۔ پہلی دفعہ اس کو اپنے گرد دیکھنے کا ہوش آیا۔ اپنی ماں پہ نظر پڑی جو ٹشو میں اپنے آنسو جذب کر رہی تھیں۔ دل کا بوجھ مزید بڑھ گیا۔ اس نے سلیمان کے چہرے کا بوسہ لے کر اس کو سمرین کے حوالے کیا اور خود وہاں سے نکل گیا۔ نیکسٹ سین۔ وہ سب کی نظروں کے مفہوم سمجھ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ سب نیا تھوڑی تھا۔ جس کے لیے نیا تھا وہ کب کا میدان سے فرار ہو چکا تھا۔ صفا نے گہری سانس بھر کر سوچا، چلو یہ آج کام بھی ہو گیا۔ سوچ سوچ کر خود کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کام بھی ہو گیا۔ وہ وہاں سے نہیں ہلی۔ مہندی کے فنکشن میں بھرپور حصہ لیا۔ جب ایوب کو مہندی لگانے اس کے برابر بیٹھی وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا، تم ٹھیک ہو؟ آج تمہارا اہم دن ہے، آج میری کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں، اگر تم چاہتی ہو تو شادی کا فنکشن مس کر سکتی ہو۔ میں تمہیں پرسکون دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتنا مزے کا مینیو ہے، میں تو کسی صورت نہ مس کروں۔ اور پلیز اپنی شکل سیدھی کر لو، پہلے ہی میری وجہ سے نیلے پیلے ہو رہے ہو۔ ایوب ہنسا۔ آج وہ سو نہیں پائے گا۔ کون؟ میرا کزن۔ اور کون؟ اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔ آج میرے دوست کا دن ہے اور بس اسی کی خوشی منائی جائے گی۔ ایوب نے اس کو سنجیدہ نظروں سے دیکھا، جس پر وہ چڑ کر بولی، کیا؟ کچھ نہیں، بس اتنا ہی کہ اچھی اداکار ہو۔ صفا دلکشی سے ہنسی۔ تاہا نے وہ منظر اپنے فون میں قید کیا اور اپنے بھائی کو واٹس ایپ کر دیا۔ نیچے لکھا، ایوب بھائی کو زندگی سے پیار نہیں ہے، پر وہ بھی کیا کریں، جناب میری بھابھی ہیں ہی لاکھوں میں ایک۔ اہم لوگ تو ان کو دیکھ کر سکتے میں آ جاتے ہیں۔ اس نے داؤد کو شرارت سے چھیڑا تھا، مگر اس وقت مایوسی ہوئی جب داؤد نے میسج کھولنے کے بعد کوئی رد عمل نہ دکھایا۔ او ہیلو، کدھر؟ پوچھنے کے بعد ایوب نے صفا کی گود سے سلیمان کو اٹھا لیا۔ میں تم سے بچ کر نکلنا چاہ رہی تھی اور تم عین گیٹ پہ ہی مل گئے۔ جا کہاں رہی ہو؟ بھائی گھر جا رہی ہوں۔ اور کہاں جانا ہے؟ ایوب نے ایک نظر اپنے فون کی روشن سکرین پہ ڈالی۔ 1:15 گھر جانا ہے؟ شہروں میں یہ کوئی دیر تو نہیں ہے؟ کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ بچوں اور سلامہ کے ساتھ۔ صفا واپس اندر چلو، صبح چلی جانا۔ نہیں ایوب پلیز سمجھا کرو، آج گھر جانا بہت ضروری ہے۔ ایوب نے اس کو غور سے دیکھا۔ ٹھیک ہے چلو میں چھوڑ آتا ہوں۔ ہاں کراچی جا رہی ہوں نا جو تم مجھے چھوڑ کے آؤ گے؟ یہ 10 منٹ کا راستہ ہے، سلامہ میرے ساتھ ہے۔ تم اچھی طرح واقف ہو، اکیلی کو نہیں جانے دوں گا۔ میرے بیٹے میرے ساتھ ہیں، اکیلی نہیں ہوں۔ ایوب کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تمہارے جگے پہلوان اس وقت سو رہے ہیں۔ اچھا اب مجھے مزید لیٹ نہ کرو، چلو چھوڑ کر آؤں۔ مائیوں بیٹھنے والے لڑکے گھر رہتے ہیں؟ ہاں لڑکیوں کے لیے سنا تھا، اب مجھے بھی لڑکی بنا دو۔ ایوب نے گیٹ سے باہر نظر ڈالی۔ دور کھڑی گاڑی کی نمبر پلیٹ فوکس کرتے ہوئے اس کے ماتھے پہ تیوری آئی، پھر نظروں میں چمک لیے بولا، جاؤ پھر پہنچ کر فون کر دینا۔ صفا کو حیرت ہوئی، یعنی تم راضی خوشی مجھے بھیج رہی ہو؟ ہاں جاؤ۔ ایوب دال میں کیا کالا ہے؟ ایوب ہنستے ہوئے بولا، کیا مصیبت ہے، اب اجازت دے رہا ہوں پھر بھی مسئلہ ہے۔ ہاں نا اتنی آسانی سے مان چکے ہو، تمہیں خود ہی علم ہو جانا ہے، اب جاؤ۔ صفا نے باہر کھڑے ہو کر مزید بحث کرنے کو ترک کر کے ریموٹ سے گاڑی کا لاک کھولا۔ سلامہ پچھلی سیٹ پہ دونوں بھائیوں سمیت ٹک گئی۔ ایوب کو ہاتھ ہلاتے ہوئے اس نے گاڑی گیئر میں ڈال کر آگے بڑھا دی۔ جیسے ہی اس کی گاڑی وہاں سے نکلی 2-4 گاڑیوں کی دوری پہ کھڑی گاڑی میں زندگی جاگی۔ آگے آئی، ڈرائیور سیٹ کا شیشہ گرا ہوا تھا۔ ایوب نے ڈرائیور کو دیکھتے ہی آواز لگائی، شکریہ تو بول دو۔ جواب میں کھڑکی میں سے ایک ہاتھ بلند ہوا۔ ایوب کو گالی دی گئی تھی جس پہ وہ ہنستا ہوا اندر چلا گیا۔ صفا نے جب تک لمبے بازاروں سے ہوتے ہوئے گاڑی سڑک پہ ڈالی تب تک اپنے پیچھے آنے والی گاڑی پہ غور نہیں کیا تھا، اپنے دھیان میں جاتی گئی۔ پر زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب اس نے پریشانی سے بیک مرر کے ذریعے گاڑی کو غور سے دیکھا، مگر کوشش کے باوجود بھی وہ ڈرائیور کا چہرہ نہ دیکھ پائی۔ ایک پل کو
واقعی میں یوں رات کے سفر کرنے پہ اسے پچھتاوا ہوا۔ اس نے گہری سانس بھر کر اسٹیئرنگ وہیل پہ اپنی گرفت مضبوط کر دی، گاڑی کے تمام لاک دوبارہ سے چیک کیے اور سارا فوکس آگے کی جانب مبذول کر کے سپیڈ بڑھا دی۔ 7 منٹ بعد گاڑی اپنی گلی میں داخل کرتے ہوئے اس نے بیک مرر میں دیکھا اور شکر کا سانس لیا کہ پیچھے کوئی گاڑی نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے گیٹ پہ رک کر ہارن دیا، اسی پل وہی پیچھا کرنے والی گاڑی اس کی گاڑی کے عین پیچھے رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے والی ہستی کو دیکھ کر صفا کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ وہ ایک ہاتھ سینے پہ باندھ کر دوسرے ہاتھ میں اپنا چہرہ بھر کر بڑے آرام سے کھڑا ہوا صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ گیٹ کھل گیا مگر صفا بت بنی بیٹھی رہی، ہاتھ پیروں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ بی بی جی، گاڑی اندر کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ سلامہ کے کہنے پہ وہ جیسے ہوش میں آئی، شیشے میں ابھرتے عکس سے نظریں ہٹا کر سپیڈ کے ساتھ گاڑی اندر لے گئی، ساتھ ہی کھڑکی سے سر نکال کر چوکیدار کو سختی سے حکم دیا، خان بابا جلدی سے گیٹ بند کر دیں۔ جس وقت اس کا ادھیڑ عمر چوکیدار دروازہ بند کرنے لگا، باہر گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑے داؤد کو دیکھ کر اس کے ہاتھ رک گئے۔ بی بی جی صاحب، اس نے چوکیدار کو بات مکمل نہیں کرنے دی، دروازہ بند کر دیں۔ چوکیدار نے ایک دفعہ صفا کو دیکھا جو کہ اب گاڑی سے باہر نکل چکی تھی، اور ایک نظر داؤد پہ ڈالی جو مسلسل صفا پہ نظریں جمائی کھڑا تھا۔ چوکیدار کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، چاچا کمال دین، اپنی بیوی کے حکم کی بجا آوری لاؤ، کیونکہ اس کو شاید علم نہیں ہے کہ ایک بند گیٹ مجھے اندر آنے سے روک تھوڑی سکتا ہے۔ چوکیدار گیٹ بند کرنے لگا اور دونوں طرف کھڑے وہ آخری وقت تک سنجیدہ چہرہ لیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے۔ پہلے نظر ہٹانے والی صفا تھی۔ ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ سوئے سلیمان کو گود میں لیا اور اندر کی جانب چلی گئی۔ بچوں کو ان کے بیڈ میں ڈالنے کے بعد سلامہ کو ان کے پاس ہی سونے کا بول کر خود باری باری ساری بیرونی دروازے چیک کیے اور کچن میں جا کر اپنے لیے چائے بنائی۔ اس دوران سارا دھیان گیٹ سے باہر تھا۔ کیا وہ چلا گیا ہوگا؟ جائے یا کھڑا رہے میری بلا سے؟ یوں میرا پیچھا کر کے آخر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ پھر ہال میں آ کر بہت دھیمی آواز کر کے ٹی وی آن کیا۔ اس نے ریموٹ سائڈ پہ رکھ دیا، خود بھی کھڑی ہو گئی، بڑبڑاتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ صرف ایک نظر دیکھوں گی، اگر ابھی تک یہی ہوا تو پولیس کو کال کروں گی۔ پہلی منزل پہ پہنچ کر کوئی بھی بتی جلائے بغیر بالکنی کی جانب گئی، بالکل سامنے آنے کی بجائے دیوار کی اوٹ میں ہو کر گیٹ کے سامنے گلی میں جھانکا۔ اسٹریٹ بلب کی روشنی میں خالی گلی نے منہ چڑھایا۔ مایوسی کی شدید لہر کو وہ سمجھ نہ پائی۔ اپنی تسلی کے لیے دوسری بار پھر ایک بار جائزہ لیا پر کچھ نظر نہ آیا۔ وہیں کھڑے ہو کر چوکیدار کو مخاطب کیا، بابا؟ دور سے آواز آئی، جی بیٹی۔ وہ چلانا چاہتی تھی، کیا وہ چلا گیا؟ بے وفا دھوکے باز، مگر اس کے برعکس بولی، شب بخیر بابا، شب بخیر بیٹی۔ ایک آخری نظر گلی پہ ڈال کر مڑ رہی تھی جب اندھیرے میں سر کسی کے سینے سے مس ہوا۔ وہ اس قدر قریب کھڑا تھا، صفا کو لگا آکسیجن ختم ہو گئی ہے۔ شوق کے مارے شور مچا کر مدد کے لیے پکارنا تو دور کی بات، سانس لینا بھول گئی تھی۔ وہ ساکت کھڑی، اندھیرے میں نہ نظر آتے اس کے سینے کو دیکھے گئی، اور وہ ریلنگ کے دونوں جانب ہاتھ رکھ کر اس کو گھیرے کھڑا اس کے سر کو دیکھ رہا تھا۔ داؤد نے ہلکا سا سر جھکا کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ سانس روک لینے سے حقیقت تو نہیں بدلے گی۔ صفا نے آنکھیں میچ کر گہری سانس کھینچی۔ کیوں آئے ہو؟ خود سے پوچھو۔ وہ سنبھلتے ہوئے اس سے دور ہٹنے کے چکر میں بالکل ریلنگ کے ساتھ لگ گئی اور سر اٹھا کر پورے اعتماد سے داؤد کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا۔ تمہیں یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اجازت مانگ کون رہا ہے؟ میں تو آ گیا ہوں۔ جیسے آئے ہو ویسے ہی چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی تمہارا منتظر نہیں ہے۔ اگر کوئی میرا منتظر نہ ہوتا تو میرے بیج کو کاٹ کر پھینک دینے کی بجائے پیار سے پروان نہ چڑھا رہا ہوتا۔ صفا کے جسم میں غصے کی شدید لہر اٹھی، دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ جما کر زور کا دھکا دیا۔ مجھے تم جیسے لوگوں سے شدید نفرت ہے جو کبھی بھی اپنی ذات سے آگے نہیں دیکھتے۔ جس بیج کی تم بات کر رہے ہو وہ میرے جسم و جاں کا حصہ ہے۔ اپنا خون دے کر ان کو دنیا میں لانے کا سبب بنی ہوں،
اور یہ سب میں نے تمہارے لیے نہیں کیا. تم میرے لیے اسی دن مر گئے تھے جس دن مجھے حقیر سمجھ کر سب کچھ ختم کر کے مجھے ٹھکرا کر گئے تھے. وہ وہیں کا وہیں جمع کھڑا تھا. ٹھہری ہوئی آواز میں بولا, جب میں سب کچھ ختم کر کے گیا تھا تو تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا ہے؟ لگتا ہے تمیز کے ساتھ ساتھ تمہاری یادداشت بھی ختم ہو گئی ہے. کس دھوکے کی بات کر رہے ہو؟ وہ جو تم نے مجھے دیا, جس کے بدلے میں آنے والوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کو آج پھر چوروں کی طرح میرے گھر پہ کھڑے ہو. بولنا سیکھ گئی ہو, مگر ہو تو آج بھی وہی صفا جس کی کلائی پہ میرا نام لکھا ہے. آج بھی تم نہیں بدلے, بظاہر کو دیکھ کر فیصلے کرنے والے. ہاں, میری کلائی پہ تمہارا نام موجود ہے. جانتے ہو کیوں؟ تاکہ میں دن رات اس نام کو دیکھ کر اپنے گناہ کی توبہ کرتی رہوں اور خود کو بتا سکوں کہ مر جانا صفا, پر زندگی میں کبھی کسی خود پسند اور جھوٹے انسان کا اعتبار مت کرنا. میری کلائی پہ تمہارا نام نہیں ہے, بلکہ میری پہلی محبت کی ماتمی علامت ہے. ایک گناہ جس نے مجھے 2 کوڑی کا کر کے چھوڑ دیا, تخت سے اٹھا کر زمین پہ پھینک دیا. داؤد کا جی چاہا سامنے کھڑی دھان پان سی لڑکی کو جھنجھوڑ کر رکھ دے. دل چاہ رہا تھا وہ اس کے قریب سے قریب تر ہو اور وہ اس کو دور دھکیل رہی تھی. وہ بولا تو آواز میں آنچ تھی, مان جاؤ کہ تم آج بھی اسی گناہ کی مرتکب ہو, کیونکہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ صفا کو داؤد سے محبت نہ رہے. ایسا ہو چکا ہے. میں 1 منٹ میں تمہارے سامنے سارے دعوے جھوٹے ثابت کر سکتا ہوں. تم 1 نمبر کی جھوٹی ہو صفا داؤد, کیونکہ تمہاری زبان کچھ کہہ رہی ہے, تمہارا دل کچھ اور. گلی سے چھن کر آتی روشنی میں داؤد کے چہرے پر موجود پر اعتماد مسکراہٹ نے صفا کا دل جلا کر خاک کر دیا. آؤ دیکھا نہ تاؤ رکھ کر اپنا سیدھا ہاتھ داؤد کے الٹے گال پہ جڑ دیا. تم کل بھی کمینے تھے, آج بھی کمینے ہو, اور میرا نام صفا داؤد نہیں ہے, صفا موسم ہے. اس دفعہ لہجے میں غصہ لیے بولا, جب مجھے اتنے اچھے طریقے سے جانتی ہو تو کیوں ابھی تک میرے نام پہ بیٹھی ہوئی ہو؟ نہیں, تمہارے نام پہ بالکل نہیں بیٹھی ہوں. تو کس کی ہو؟ ایوب کی. صفا پہلے تو بے یقینی اور حیرت کے صدمے سے اس کا منہ دیکھے گئی, پھر سرگوشی میں بولی, کہہ دو کہ تم نے اس طرح سے ایوب کا نام نہیں لیا ہے. نہیں تو کیا؟ ہاں, کیا کرو گی؟ تمہارا خون پی جاؤں گی, تمہارا منہ نوچ لوں گی. اس سے بھی دل نہ بھرا تو خان بابا کی بندوق لے کر پورے کا پورا گولی تمہارے سینے پہ خالی کر دوں گی. وہ مزید قریب ہوتے ہوئے اس کے چہرے کے برابر اپنا چہرہ لا کر پھنکارا. جب سے تمہیں اس کے ساتھ دیکھا ہے میری راتوں کی نیند فنا ہو گئی ہے. شکر کرو کہ وہ زندہ ہے. صفا نے اس کے سینے پہ گھونسے مارتے ہوئے ایک دفعہ پھر اس کو خود سے دور دھکیلنا چاہا. وہ میرا دوست ہے, خبردار اس کے حوالے سے مزید کوئی بےہودہ بات منہ سے نکالی. میں ایسی دوستیوں کو نہیں مانتا. صفا ہنستے ہوئے بولی, ارے واہ, بڑے ہی کھرے آدمی ہو. کیا اپنا خود کا سوشل سرکل آنکھوں کے سامنے رکھ کر یہ سب بول رہے ہو؟ اگر دوستی پہ یقین نہیں رکھتے ہو تو فیس بک اور انسٹاگرام پہ ان گنت تصویریں اپنی بہنوں کے ساتھ کھینچ کر لگاتے ہو, کمر میں ہاتھ ڈال کر, کسی کے کندھے پہ بازو پھیلا کر, کسی کی زلفوں کی خوشبو سونگھتے ہوئے. اگر میرا ایوب کے ساتھ دوستی رکھنا اتنا برا لگا ہے تو کیا وہ سب تمہاری اڈاپٹڈ اولاد ہیں, بہنیں ہیں؟ آخر وہ سب تمہاری کیا لگتی ہیں؟ داؤد کے چہرے پہ بڑی جاندار مسکراہٹ پھیلی. تو محترمہ سوشل میڈیا پہ مجھے سٹاک کرتی ہیں؟ نانا, خوش فہمیوں کے مارے انسان, تم میرا کرش نہیں ہو جس کو چوری چھپے دیکھنے جاؤں گی. تم میرا ماضی ہو, اور سیانے کہتے ہیں اپنا برا ماضی کبھی مت بھولیں تاکہ اپنی موجودہ خوشحالی کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کر سکیں. تمہاری تصویریں دیکھ کر اللہ کا دل سے شکر بجا لاتی ہوں کہ تم جیسا پلے بوائے میری زندگی سے نکل چکا ہے. داؤد نے سر کو پیچھے گرا کر کہا مارا. اگلے پل سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولا, جس طرح وہ تمہاری فکر کرتا ہے میرا دل کرتا ہے میں اس کو جان سے مار دوں. صفا مٹھیاں بھینچے کھڑی مسلسل داؤد کو گھور رہی تھی. میرا بڑا ہی مخلصانہ مشورہ ہے, کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے دل و دماغ کا علاج کرواؤ. انتہائی بدبو دار اور زنگ آلود ہو رہے ہو, اور پلیز اب یہاں سے جاؤ. اوپر چھت پہ کیا دیکھنے کو آئی تھی؟ دروازہ دیکھنے آئی تھی, میرے سامنے سے ہٹو.
गली के बीच में कौन सा दरवाज़ा था जिसको देखे बिना चैन नहीं पड़ रहा था? मेरा घर है, मैं जब चाहे जहाँ चाहे जाऊँ। तुम कौन होते हो सवालों जवाब करने वाले? मान क्यों नहीं लेती हो कि मुझे देखने को आई हो? फिर वही कहूँगी, बहुत ही खुश फहम वाक़या हुए हो। मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आया हूँ। तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जिसकी वजह से मैं पिछले 3 दिन से सो नहीं पाया हूँ, उसके पास ना आता तो और क्या करता? सिर्फ 3 दिन? मेरी तो 3 साल की नींद मुतासिर हुई है। मैं तो तुम्हारे घर की दीवारें फलांग कर तुमसे जवाब मांगने नहीं गई। उसकी इस बात पे दाऊद को लगा सामने वाली ने उसका दिल मुट्ठी में भरकर छोड़ दिया हो। उसने सफ़ा की पेशानी के साथ अपनी पेशानी टिका कर आंखें मूंद लीं। जब बोला तो उसकी सांसें सफ़ा के चेहरे को छू कर गुजरी। क्यों? मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी है? मुझे आवाज़ क्यों न दी? तुम मुझसे सब रास्ते ख़त्म करके, सब राब्ते ख़त्म करके गए थे। आवाज़ उनको दी जाती है जिनसे कोई ताल्लुक़ हो। तुम्हारे और मेरे दरमियान ताल्लुक़ बन गया था और इस ताल्लुक़ को तुमने मुझसे छुपाया है, जिसमें तुम्हें ख़ानदान में सबकी हमदर्दी हासिल रही है। अकेला तो मैं हुआ हूँ। मेरे बहन भाई और वालिदैन तक ने तुम्हारा साथ दिया है। मैं अपने बच्चों को सबसे पहले देखने की बजाय सबसे बाद में देख रहा हूँ। पैदाइश के वक्त वो कैसे थे मैं नहीं देख सका। पैदाइश से पहले चेकअप के दौरान उन्होंने तुम्हें उनके दिल की धड़कन सुनाई होगी, मैं वो भी ना सुन सका। पहले किसने बोलना शुरू किया मैं नहीं जानता। पहला लफ्ज़ क्या बोला मुझे इल्म नहीं। मुझसे किस बात का बदला लिया है? सिर्फ इस बात का कि मैंने तुम्हें अपनी लॉजिक बताकर तुम्हें एतमाद में लेकर अपना रास्ता अलग किया था। और तुमने क्या किया है? प्रेगनेंसी को रोकने के 101 तरीके थे, तुमने एक भी ना अपनाया। एक तरह से तुमने मेरी कही बात को दुरुस्त साबित कर दिया है। ना तुम इतनी मिचोड़ थी, ना इतना एतमाद था, ना इतनी तालीम कि तुम अपने लिए एक बेहतर फैसला ले सकती। एक आदमी जो शादी ख़त्म करके चला गया है, तुम उसके साथ गुजरी एक रात को वहीं ख़त्म करने की बजाय उस रात को अपनी सारी ज़िंदगी पे मुहित कर चुकी हो। मुझे तुम्हारी सोच से नफ़रत है, तुम्हारी शक्ल से नफ़रत है। मैं पिल्स क्यों लेती? हाँ क्यों लेती? क्या तुम्हारे साथ जिना करके मैंने अपना मुंह काला किया था, जो उसके असरात को छुपाने के लिए गोलियां खाती पीती? तुम्हारा और मेरा 1 नाइट स्टैंड नहीं हुआ था, शादी हुई थी। दाऊद इकराम साहब शादी। तुमने अपनी मर्जी और रजामंदी से निकाह ना किया हो, पर मेरे करीब तो अपनी मर्जी से पूरे होशो हवास में आए थे ना। माना तुम बहुत पढ़े लिखे बाशऊर इंसान हो, मगर इस मैदान में तुम फेल हो गए हो। और एक और बात, मुझे कभी एक पल को भी इस बात का पछतावा नहीं हुआ है कि मैं माँ क्यों बनी, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि जिस वक्त मैं शायद मायूसी की हद पे पहुंचकर ज़िंदगी से दूर हो जाती, अल्लाह ने मुझे रोशनी की किरण दे दी। मैं अपना आप भूल गई। दाऊद साहब मेरे बेटे मेरी ज़िंदगी हैं, इसलिए आइंदा अपने ज़रख़ेज़ दिमाग में उनको लेकर अबहाम मत पैदा करना। और अगर जो तुम ये सोच कर ये सब बोल रहे हो कि तुम्हें उनकी जिम्मेदारी ना उठानी पड़ जाए, तुम्हारी आज़ाद ज़िंदगी में कोई खलल ना आ जाए, तो गौर से सुनो। मुझे ना तुम्हारे सहारे की ज़रूरत पड़ी, ना मेरे बच्चों को पड़ेगी। तुम्हारा हवाला हमारी ज़िंदगियों में बस एक तल्ख़ याद और नाम तक का है, और बस। और बहुत जल्द मैं ये बेजान सा हवाला भी ख़त्म कर दूंगी। अब मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ, कहीं मुझे पुलिस ना बुलवानी पड़ जाए। वो उसको सामने से धकेल कर साइड से निकल गई। उसने सीढ़ियों का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और कांपती टांगों से अपना वज़न उठाकर तेज़ी से नीचे उतर आई। अपनी बेकाबू होती धड़कन को काबू करने की कोशिश में सबसे आखिरी सीढ़ी पे बैठ गई। मैं उसको छत पे लॉक कर आई हूँ, अब वो जाएगा कैसे? खैर मेरी बला से। उसको वैसे भी बचपन से बंदरों की तरह दीवारें फलांग कर आने जाने की आदत है। जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा, बच्चा तो नहीं है। आखिर में गुस्से से खुद को झिड़कते हुए वहाँ से उठ गई। खबरदार जो तुमने इस आदमी को एक दफ़ा फिर से अपनी ज़िंदगी का सुकून मुतासिर करने का इख्तियार दिया, एक पल भी उसको सोच कर बर्बाद करो तो तुमसे बड़ी अक्ल की अंधी कोई ना होगी। नेक्स्ट सीन। आज भी उसकी माँ उसके इंतज़ार में जाग रही थी। उसने हर रोज़ बोली जाने वाली लाइन आज नहीं बोली। ना ही सीधा नाक की सीट पे अपने कमरे की जानिब रवाना हुआ, बल्कि किसी खोए हुए मुसाफिर की तरह लाउंज के सोफे पे टिक गया। थके हुए लग रहे हो? अम्मी ने उसके पास रुककर पेशानी से बाल हटाते हुए दरियाफ्त किया। उसने कोई जवाब नहीं दिया।
ایوب نے مجھے بتایا تھا تم صفا کے پیچھے گئے ہو۔ وہ اب بھی خاموش رہا۔ میں جانتی ہوں اس نے ملنے سے اور بات کرنے سے انکار کر دیا ہوگا۔ میں اس سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس نے تمہیں اندر کیسے آنے دیا؟ میں دیوار پھلانگ کر چھت کے راستے گیا تھا۔ امی کا کہا بے اختیار تھا جو داؤد کے چہرے پر بھی پھیکی سی مسکراہٹ بکھیر گیا۔ اف داؤد، کچھ عادتیں کبھی نہیں جاتی ہیں۔ اور سیڑھیوں کا دروازہ کھلا ہوا تھا؟ نہیں، بند تھا۔ پھر ملاقات کیسے ہوئی؟ امی اس کے برابر بیٹھ گئیں۔ وہ اوپر آئی تھی۔ اپنے کسی کام سے؟ نہیں، جانتا ہوں، مگر وہ گئی بالکنی پہ تھی اور وہاں سے گلی کو دیکھ رہی تھی۔ گلی میں دیکھنے والا کیا تھا؟ یقین یہی ہے کہ وہ مجھے دیکھنے کو آئی تھی۔ خوش فہمی بھی تو ہو سکتی ہے۔ ہاں جانتا ہوں۔ امی؟ وہ بہت بدل گئی ہوئی ہے۔ ہاں بیٹے، دیکھو تو زندگی کی تلخیاں کیسے لوگوں کی معصومیت کو چوس لیتی ہیں۔ امی؟ ہاں بیٹے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے جو کیا غلط کیا تھا؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں داؤد، میں نے اس کو بہت دکھی دیکھا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ بہت اچھا ہوا تو وہ دکھی کیوں ہوگا؟ اگر آپ اس طرح سے دیکھیں گی تو امی اس کو مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے بہت بری زبان استعمال کی تھی۔ میں نے آپ لوگوں کا، حالات کا، اپنی بے بسی کا، آپ کے فیصلے کے خلاف کچھ نہ کر سکنے کا سارا غصہ اس پہ ہی اتارا ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں کیونکہ صفا ہمارے سامنے ہی رہی ہے کیسے وہ شوخ چنچل لڑکی سے سنجیدہ ہوئی ہے۔ میں تو شرمندگی کے مارے اس کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتی تھی، مگر پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ مجھ سے بچوں کو چھپانا انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ صفا نے تم سے اس کے بارے میں کوئی بات کرنے سے منع کیا ہوا تھا۔ اس نے اس گھر سے جانے سے پہلے ہم سب سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کبھی بھی تمہارے سامنے اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ اس کے لیے تمہیں کبھی پاکستان آنے پہ پریشرائز نہیں کریں گے۔ کہتی تھی کہ جس دن ہم میں سے کوئی اس کے حوالے سے تم سے بات کرے گا تم اسی دن صفا کو طلاق دے دو گے۔ امی کے دھیمی لہجے میں کہے جانے والے فکرے کو سن کر اس نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ میں اس کو تبھی طلاق دے کر پاکستان سے جانا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے ایسا نہ کرنے پہ مجبور کیا تھا۔ میرا مطالبہ تھا کہ آئے روز آپ لوگ مجھے فون کریں گے کہ واپس آؤں یا صفا کو اپنے پاس بلاؤں۔ تو جب میں اس کے ساتھ ہی رہنا نہیں چاہتا تھا تو شادی قائم رکھنے کا فائدہ؟ پر اس نے مجھے زبان دی تھی کہ وہ میری زندگی سے نکل جائے گی، بالکل ایسے جیسے کبھی آئی ہی نہ ہو۔ اس نے اپنا کہا پورا کیا ہے۔ آج اس نے کہا ہے کہ وہ مجھ سے جڑا نام کا تعلق ختم کرنا چاہتی ہے۔ تم خوش ہوئے ہوگے کہ جان چھوٹ جانی ہے۔ امی، میں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب تک مجھے علم نہیں تھا وہ میرے بغیر جیے ہیں، مگر اب نہیں۔ تو کیا تم صفا سے بچے چھین لو گے؟ کیونکہ مرضی سے تو وہ تمہیں بچوں کا ایک بال بھی اتار کر نہیں دے گی۔ میں کبھی بھی بچوں کو اس سے دور نہیں کروں گا، نہ ہی کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ہو سکتا ہے طلاق ہو جانے کے بعد تم دونوں دوسری شادی کر لو، وہ اپنے بچوں سے بھی تم ملتے رہو۔ امی کی مسکراتی ہوئی نظر داؤد کی بھیجی مٹھیوں پر تھی۔ لطف لیتے ہوئے مزید سنجیدگی سے بولی، صفا کے لیے تو ابھی پچھلے سال ابا کے پاس بہت اچھا رشتہ آیا تھا، وہ اس لڑکے سے ملی بھی تھی۔ میرے خیال سے وہ بچوں کے تھوڑا سمجھدار ہو جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اب وہ بچوں کو میرے پاس بھی کچھ دن کے لیے چھوڑ سکتی ہے، ہنی مون وغیرہ پہ جاتے۔ وہ ان کی بات کو درمیان میں کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، امی وہ کون ہے جس کا رشتہ اس کے لیے آیا ہے؟ کون ایسا الو کا پٹھا ہے جو ایک شادی شدہ بال بچوں والی عورت کے لیے رشتہ بھیج رہا ہے؟ بیٹا، شادی شدہ کیسی، جب میاں بیوی میں سالوں پہلے علیحدگی ہو گئی۔ اماں، ہمارے بیچ سیپریشن ہوئی تھی، طلاق نہیں، وہ آج بھی میری بیوی ہے۔ ہاں، اور وہ اس لیے کہ اس نے تب تمہیں طلاق دینے سے روکا تھا، اور تم جس شرط پہ مانے تھے وہ واضح ہو چکی ہے۔ اچھا، اب میں تو سونے کے لیے جا رہی ہوں، صبح 6 بجے کی جاگی ہوئی ہوں۔ اب تو جسم تھکن سے چور ہو رہا ہے، میں دبا دوں؟ ارے تھکاوٹ کون سا ایک دن کی ہے، ہر روز ایسے ہی ہوتا ہے، نہ جانے کب تک ہم پوتے پوتیاں کھلانے کی بجائے اپنا بڑھاپا کھلاتے رہیں گے۔ رک جائیں، اتنا بڑا تانا مار کر نہیں جانے دوں گا۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا دیا، ساتھ ہی ان کے پیر اپنی گود میں رکھ کر ان کے پیر دبانے لگا۔ آج تو دبا دو گے، کل کون دبائے گا جب تم جہاز پہ بیٹھ کر امریکہ کو ساتھ لو گے؟ سمرین اور تاہا ہے نا، وہ دبایا کریں گے۔ ہاں، فرما برداری کے ریکارڈ ان پہ ہی تو ٹوٹنے ہیں۔ پہلے تو وہ کھل کر مسکرایا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔
जिस पे अम्मी के दिल को कुछ हुआ। क्या सोचने लग गए हो? उसने सर उठाकर उनकी जानिब देखा। अफसुर्दा सा मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक इंसान के तौर पर मैं फेल हो गया हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि एकेडमिकली मैंने बहुत ज़्यादा मार के सर किए हैं, प्रोफेशनली भी एवरेज से ऊपर ही हूँ, मगर ज़ाती ज़िंदगी एक डिज़ास्टर बन गई है। मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं चाहा था। माँ, हमें ये क्यों बताया जाता है कि आला तालीम हासिल करो, डिग्रियां लेकर बड़ी सैलरी वाली नौकरियां करो, ऐसा कर लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी आसान और खूबसूरत हो जाएगी। हम बच्चों से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा अहम यही एक चीज़ है, इसे पा लोगे तो बाकी की ज़िंदगी ऐश करते गुजरेगी। इसमें भला क्या झूठ है? दाऊद, अपना रहन सहन, अपना पहनना ओढ़ना देखो, ये सब कुछ इतनी आसानी से तुम्हें इसीलिए मैसर है क्योंकि तुम आज एक अच्छी पोस्ट पे हो, अच्छा कमाते हो। माँ, मगर इस लम्हे में खुश नहीं हूँ। मैं अपनी औलाद के हक में हार गया हूँ। जिंदगी के सिर्फ एक पहलू को कामयाबी के साथ लेकर चला हूँ, मगर दूसरे को मुकम्मल इग्नोर कर दिया। मैं अच्छा कारोबारी तो बन गया हूँ, अच्छा इंसान नहीं बन पाया हूँ। इस बात का एहसास आज मुझे इस कदर शिद्दत से हुआ है, और वो भी तब जब जिंदगी ने मुझे आईना दिखाया है और जब पानी सर से गुजर चुका है। मैं अपनी औलाद को क्या मुँह दिखाऊं? मैं उनके साथ रहना चाहूँगा। उनकी माँ अब मुझसे तलाक लेना चाहती है। ऐसे में क्या करूँ? अम्मी ने अपने पैर नीचे गिराए और उठ खड़ी हुई। इस वक्त तो तुम्हें आराम की ज़रूरत है। कल को अय्यूब की बारात है, आज मेहंदी पे तो गायब रहे हो, पर जब तुम्हें अच्छा इंसान बनने का शौक जाग ही गया है तो कल बारात मिस न करना। वक्त पे तैयार होकर सबसे पहले पहुंचकर अपनी बीवी और बच्चों के साथ खड़े होना। आप ये बात कर रही हैं? मेरे बस में हो मैं सफ़ा पे पाबंदी लगा दूं कि वो हरगिज़ इस शादी में शरीक नहीं होगी। तौबा है दाऊद, तुम किस कदर जालिस इंसान हो। अब बेहतर यही है सफ़ा से ऐसे एहसासात का इजहार मत किया करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अगर अपने बच्चों के साथ रहना है तो अपनी बीवी को जीतना होगा। इसके लिए शुरुआत यहाँ से करो कि जो लोग उसको अजीज़ हैं तुम भी उनको अजीज़ जानो, या कम अज़ कम उनकी इज्जत करना सीख लो, वरना भूल जाओ कि कभी सफ़ा की गुड लिस्ट में जगह मिलेगी। दाऊद आंखें घुमाता हुआ उठा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कल मैं आपका घर छोड़कर अपने ससुराल में शिफ्ट हो रहा हूँ। तुमने तो कहा था इसी हफ्ते वापस जा रहे हो। नहीं जा रहा हूँ। माँ के चेहरे पे तसल्ली बख्श मुस्कुराहट बिखर गई। नेक्स्ट सीन। भाई? जाग गए हैं? हाँ, कोई काम है? आपसे मिलने कोई आया हुआ है। कौन है? दाऊद बेड से निकलते हुए जूते पहनकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। आप नीचे आकर खुद देख लें, जल्दी आइएगा। आ रहा हूँ। उसने दांत ब्रश किए, मुंह धोया और कपड़े बदलकर नीचे आ गया। डाइनिंग रूम से बातों की आवाज़ आ रही थी। पहले वो किचन में गया, कॉफ़ी का कप बनाया और डाइनिंग रूम की जानिब आ गया। अम्मी की वहाँ मौजूदगी से इतना अंदाज़ा हो गया था आने वाला अजनबी नहीं है बल्कि फैमिली का बंदा है। एक पल को ख्याल आया क्या ये मुमकिन है कि वो आई हो, मगर अगले ही पल अक्ल ने रद्द कर दिया। मगर मेहमान को देखकर उसको खुशगवार सी हैरत हुई, जिसका इजहार करते हुए कमरे में दाखिल हुआ। मिस अफशीन, ज़हे नसीब, आज आप किधर से जलवा फरमा गई हैं? हम लोग इसी सियारे पे बसते हैं दाऊद साहब। अगर आप कभी कभार सालों बाद रेत से सर निकाल कर अपने इर्द गिर्द का जायजा ले रहे हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हम तो कल भी यहीं थे, आज भी यहीं हैं। सोफे पे बराजमान होकर टांग पे टांग जमाते हुए बोला, मुझसे मिलने आई हैं या लड़ने आई हैं? आप मेरे मामू साथ नहीं हैं जिनको मिलने आती, और मेरे लिए इतने अहम नहीं है कि आपसे लड़ने आती। तो फिर क्या लेने आई हैं? आपको खबरदार करने आई हूँ। वो थोड़ा हैरान हुआ। टांग नीचे की, कप साइड मेज पे रखा और दोनों हाथ जोड़कर गोद में रखने के बाद पूरी तरह अफशीन की जानिब मतवज्जा हुआ। किस चीज़ से खबरदार? अपने आप से। पहेलियां बुझवाने की बजाय सीधी बात की जानिब आएंगी। आप जो आजकल सफ़ा के गिर्द मंडलाते फिर रहे हैं ना, बाज आ जाएं और अपनी ज़िंदगी की पहली और सबसे बड़ी नेकी करते हुए उसको तलाक दे दें। वो कितनी देर उसकी शक्ल देखता रहा और फिर एक नज़र अम्मी और समरीन पे डाली। अपनी सालों की प्रैक्टिस वाली कमीनी मुस्कुराहट चेहरे पे सजाकर बड़े तहम्मुल से बोला, मुझ पे हुक्म चलाकर बात करने से पहले आप मेरी ज़िंदगी में अपनी हैसियत का इदराक करके यहाँ तक आती।
آپ ہو کون مجھے یہ بتانے والی کہ مجھے صفا کے معاملے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں؟ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میرا آپ جیسے خود غرض انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پر وہ جو ابھی تک آپ کے نکاح میں ہے نا، وہ میری جان کا ٹکڑا ہے۔ داؤد تمسخرانہ ہنستے ہوئے بولا، اچھا جی، پہلے ایک دوست پٹا ہے، اب آپ آ گئی ہیں۔ کیا آپ کو آپ کی دوست نے یہاں بھیجا ہے؟ اس ڈر سے کہ کہیں میرے ساتھ دوبارہ آمنا سامنا ہونے کی صورت میں وہ ہار نہ جائے۔ آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی آپ کے مقابلے میں وہ بخوشی ہار جائے گی۔ محبت کا نام سنا ہے آپ نے کبھی؟ آپ کو بزدل بنا کر مارتی ہے، مرتے وقت پاس بیٹھ کر منہ میں پانی کے چند قطرے بھی نہیں ڈالتی ہے۔ آپ کل بھی فاتح تھے، آج بھی فاتح ٹھہریں گے۔ وہ کل بھی بکھری تھی، آج بھی بکھر جائے گی، اور ایسا میں نہیں چاہتی ہوں۔ آپ کے گھر والے آپ کے فیصلے کی داد دے سکتے ہیں، میں نہیں، کیونکہ یہ آپ سے خفا ہی رہے ہوں ہیں تو آپ کا خون اور گھٹنے ہمیشہ پیٹ کی جانب ہی جھکتے ہیں۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ آپ صفا کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ آپ اس جیسی کھری لڑکی کے قابل نہیں ہیں، اور اس بات کا فیصلہ آپ کیسے کر سکتی ہیں؟ کیونکہ جو حقیقت میں دیکھ رہا ہوں وہ تو بڑی متاثر کن ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا اور میرا تعلق قائم جیسے بھی ہوا ہو، پر ایک چیز تو صاف ہے، میرا اس کو چھوڑ کر جانا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ جن باتوں پہ میں نے اسے چھوڑا تھا اس نے وہ سب بدل دیا ہے۔ آج وہ سلم سمارٹ باڈی کے ساتھ اپنی عمر سے ڈھیروں چھوٹی لگتی ہے۔ تعلیم کو کبھی سیریس نہ لینے والی لڑکی اس وقت ایک فیکٹری چلا رہی ہے۔ ان باتوں کی بنیاد پر تو آج آپ کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اس کے الٹ۔ افشی کی برداشت جواب دے گئی، اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے میں ادھر ادھر چکر لگا کر غصہ کنٹرول کرنے لگی۔ آنٹی، اگر یہ آپ کے بیٹے نہ ہوتے، سچ میں ان کو گولی مار دیتی، چاہے پھر خود جیل میں سڑتی۔ یہ اس قدر گھمنڈی ہیں، انہوں نے جو جرم کیا اس پر شرمندگی ہونا تو دور، صاحب کو ادراک تک نہیں۔ داؤد صاحب، آپ کو اپنے رویے پہ تمغہ چاہیے نا، تو ایسا کریں، اپنی انسٹاگرام کی آئی ڈی پر جا کر میرے میسج چیک کریں۔ وہ منتظر نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی، جس نے ماتھے پہ تیوری لے کر تعجب سے پوچھا، ابھی؟ جی ابھی، اسی وقت۔ داؤد نے بھویں اچکاتے ہوئے اپنی جیب سے فون نکالا، انسٹاگرام پہ گیا، میسج ریکویسٹ کھولی، وہاں پہ افشین کی جانب سے 10 میسج ملے ہوئے تھے، ان پہ کلک کیا۔ تمام تصویریں تھیں، ایک ایک کر کے سب کھولتا گیا، مگر وہ سمجھا نہیں کہ کسی لاغر مریض کی تصویریں اس کو بھیجنے کی کیا تک بنتی ہے۔ اس نے فون افشین کے سامنے لہرایا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کس کی تصویریں ہیں اور مجھے کیوں بھیجی ہیں؟ یہ آپ کا تمغہ امتیاز ہے، میری ہستی کھیلتی زندگی سے بھرپور دوست جس کو اس کا شوہر رد کر گیا، اور وہ اتنی شکر گزار ہوئی کہ موت کے منہ تک جا پہنچی۔ داؤد نے ناسمجھی سے افشین کو دیکھا، پھر اپنی ماں کو جو آنسو پوچھ رہی تھی۔ بات کو سمجھنے کے بعد پلکیں جھپکنا وہ بھول گیا۔ حیرت اور صدمے سے اپنے فون کی اسکرین پہ موجود اس ڈھانچے کو دیکھے گیا۔ یہ سب اس کے ساتھ آپ نے کیا تھا، آپ کی دوری نے، آپ کے بے رحم الفاظ نے، آپ کے مغرور رویے نے ایک جیتی جاگتی لڑکی مار دی۔ اب جس صفا کو سامنے پا کر آپ کے اندر قرب کی خواہشات جنم لے رہی ہیں نا، یہ وہ لڑکی ہے جس کے ٹوٹے اعتبار، ٹوٹے اعتماد، ٹوٹے دل اور ٹوٹی شخصیت کو اس سے پیار کرنے والوں نے اپنی محبت کے پھائے اور پیبند لگا لگا کر سالوں میں اس کو دوبارہ سے مسکرانے پہ مجبور کیا ہے، اور اس وقت وہ اپنی زندگی میں خوش اور مگن ہے۔ ہاں، کبھی کبھار دورہ پڑتا ہے، اس شخص کو یاد کر کے اداس ہوتی ہے، مگر ہم ہیں نا، ہم سنبھال لیتے ہیں۔ اگر وہ آپ سے محبت نہ کرنے لگی ہوتی تو اس طرح نہ ٹوٹتی۔ اب آپ کے اندر ذرا سی بھی انسانیت ہوگی، آپ صفا سے دور رہیں گے، وہ آپ سے طلاق لے گی، اور میں اس کی شادی کسی بہت اچھے انسان سے کرواؤں گی جو جسم کے اندر چھپے انمول دل کی نہ صرف پہچان رکھتا ہوگا بلکہ قدردان بھی ہوگا۔ اللہ حافظ۔ وہ جو آج بڑے جوش میں صفا کے گھر منتقل ہونے کا ارادہ کیے ہوئے تھا، منہ کے بل گرا۔ سامنے نظر آتی تصویریں صفا کی کب تھی؟ اتنی بے رونقی، اتنا اجاڑ، اتنی مایوسی، اس قدر تباہی، وہ اس سب کا ذمہ دار میں ہوں؟ افشین کب کی جا چکی تھی، ابھی بھی خاموشی سے کمرہ چھوڑ گئی تھیں امی۔ اس کے کان میں سمرین کی آواز پڑی،
بھائی میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہوں گی، اگر صرف چند دنوں کے لیے آپ صفا بھابھی کی جانب متوجہ ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ ایک دفعہ پھر زیادتی مت کیجیے گا، ان کو طلاق دے دیں۔ وہ کچھ نہ کہہ سکا، سر جھکائے بیٹھا رہا۔ سمرین بھی کمرے سے نکل گئی۔ داؤد کی نظریں جیسے اسکرین کے ساتھ چمٹ گئی ہوں۔ داؤد کو سچائی نے بری طرح متاثر کیا، بھوک پیاس سب مر گئی۔ وہاں سے اٹھا اور جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا، مگر کسی پل چین نہ پڑا۔ آخر گاڑی کی چابی لے کر کمرے سے نکلا، آنکھوں کی سرخی کو چھپانے کے لیے کالے گلاسز کی مدد لی۔ اس کو دیکھتے ہی امی نے سوال کیا، اب کہاں جا رہے ہو؟ بارات کا وقت ہو رہا ہے، تم تیار بھی نہیں ہوئے۔ میرا نہ جانا ہی اچھا ہے، ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ میری غیر موجودگی کوئی محسوس کرے گا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ باہر آ گیا۔ مگر جا کہاں رہے ہو؟ اس وقت تو دل کر رہا ہے کسی طرف منہ کر جاؤں۔ جذبات کی زیادتی سے آواز بلند ہو رہی تھی۔ وہ چپ کر گیا۔ گہری سانس خارج کرتے ہوئے مڑا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس کو مجھ سے بچا لیں، کہا تھا نا کہ وہ میری زبان کا زہر سہ نہیں پائے گی۔ دیکھ لیں، آپ کو بھی تو اس سے محبت چھوڑ ہمدردی بھی نہ تھی۔ افشین کہتی ہے کل صفا ہار گئی تھی، مگر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ نہیں میں ہار گیا ہوں۔ مڑا اور گاڑی لے کر نکل گیا۔ امی نے پریشانی سے اس کی کھانک اڑاتی جاتی گاڑی کو دور تک دیکھا تھا۔ نیکسٹ سین، چائے کا خالی کپ میز پہ رکھا تھا۔ نیند ابھی تک مہربان نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ چوکیدار نے تصدیق کر دی ہوئی تھی کہ داؤد گھر سے کب کا جا چکا ہے، مگر اس کے باوجود پرسکون نہیں ہو پا رہی تھی۔ آنے والے میسج کو دیکھنے کے لیے موبائل اٹھایا۔ نوٹیفیکیشن پہ سمرین کا نام تھا۔ اس نے میسج کھولا، تصویریں۔ سمرین نے 4 دن پہلے بھی اس کو تصویریں بھیجی تھیں، جنہیں دیکھنے کا حوصلہ نہ پاتے ہوئے ویسے ہی ایپ بند کر دی تھی۔ آج نہ کر سکی۔ سلیمان باپ کی گود میں تھا۔ صفا کتنی دیر پلک جھپکے بغیر اس تصویر کو دیکھی گئی۔ دماغ کے پردوں پر ماضی کے واقعات دستک دینے لگے۔ وہ ساری تکلیف، وہ یادیں جن کو ایک باکس میں بند کر کے گیلری کے ایک کونے میں ڈال رکھا تھا، زندہ ہو کر آنے لگی۔ وہ میکانکی انداز میں اٹھی، سیڑھیوں کے ساتھ سٹور روم میں پڑی لوہے کی سیڑھی لگا کر گیلری پہ چڑھی، بتی جلائی اور کونے میں رکھا گتے کا باکس اٹھایا۔ باکس کو لا کر ہال کی میز پر رکھا، خود صوفے پر بیٹھ کر باکس کو اپنے برابر رکھا اور ڈھکن کھولا۔ سب سے اوپر فریم والی تصویر پڑی ہوئی تھی۔ یہ اس کی پسندیدہ تصویر تھی، یا شاید کبھی ہوتی تھی۔ اس نے فریم ہاتھ میں لے کر شیشے پہ انگلیاں پھیریں۔ تصویر میں 2 مرد اور ایک لڑکی تھی، جو کہ وہ خود تھی، مگر حال سے بہت مختلف۔ زمین آسمان کا فرق کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، مگر جو چیز قابل توجہ تھی وہ تصویر میں موجود ہنستے ہوئے نوجوان لڑکے کا چہرہ تھا۔ ایک وقت تھا جب صفا کو اس سے زیادہ حسین چہرہ کوئی نہ لگتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ شروع سے وہ اس کو بہت پسند کرتی آئی تھی۔ وہ خاندان کا سب سے خوبرو لڑکا تھا، سونے پہ سہاگا لائق بھی اتنا ہی تھا، ذمہ دار، سنجیدہ، پر ایک بہت بڑی خامی تھی، اکڑ بہت تھی۔ خود کو سب سے الگ سمجھتا تھا، بلا وجہ کسی سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ ہر وقت سر پہ ایک ہی بھوت سوار ہوتا کہ بہت آگے جانا ہے، جس کی وجہ سے 17 سال کی عمر میں ہی وہ اپنا کما رہا تھا۔ وقتاً فوقتاً بیرون ملک سے جابس کی آفر بھی آتی نہیں، مگر جس نے اس کو ہاں کہنے پہ مجبور کیا وہ 25 سال کی عمر میں امریکہ کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی جانب سے بڑے اچھے سیلری پیکیج والی آفر تھی، جسے وہ انکار نہ کر پایا۔ ہاں کہتے ہی اس کو امریکہ جانا پڑا۔ پہلا کانٹریکٹ 2 سال کا تھا، جسے ختم کر کے وہ پاکستان آیا ہوا تھا۔ ان دنوں گھر میں اس کی شادی کے علاوہ اور کوئی ٹاپک نہ رہا۔ ایسے میں جب اچانک سے کرم الہی یعنی صفا کے دادا نے یہ اعلان کر دیا کہ انہوں نے صفا اور داؤد کی شادی طے کر دی ہے، صفا پہلے بے یقین ہوئی، پھر 7ویں آسمان پہ پہنچ گئی۔ ارے اتنا بڑا خزانہ ملا تھا، دن میں بھی یوں مدہوش پھرتی جیسے پی رکھی ہو۔ وہ کام کرنے لگی جس کا کبھی شوق ہی نہ رہا تھا۔ وہ خواب بننے لگی، جاگتی آنکھوں کے خواب تھے جو بعد میں کانٹے بن گئے۔ گھر میں پیسے کی کمی کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ دنیا کو بھول کر اپنی شادی کی شاپنگ میں مگن ہو گئی۔ یہ تک نہ جان سکی کہ اس کی پھپھو کے گھر میں کیسے کیسے زلزلے آ رہے تھے، اس کو کیسے کیسے القابات مل رہے تھے، کن کن الفاظ میں اس کا ذکر ہو رہا تھا۔ وہ انجان تھی اور آخری پل تک انجان ہی رہی، یہاں تک کہ پانی سر سے گزر گیا۔
فریم کے شیشے کے اوپر پانی کا ایک قطرہ گرا، پہلے ایک، پھر دو، پھر تین۔ اس نے فریم ایک طرف رکھ دیا۔ اگلی تصویر دیکھ کر منہ سے آہ نکل گئی۔ اس وقت جب بیوٹیشین کے تیار کرنے کے بعد اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، حیرت سے سانس لینا بھول گئی، کیا وہ اتنی پیاری ہے؟ مگر اس وقت اپنی تصویر دیکھ کر سینے سے سسکیاں نکلیں، کانوں میں اس آدمی کی آواز پگھلے ہوئے شیشے کی مانند پڑی۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی تکلیف میں کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ آج اس کو سامنے دیکھ کر سارے زخم کھل گئے تھے جن میں سے لہو رس رہا تھا۔ نیکسٹ سین۔ چھت پہ پڑی چارپائی پہ چت لیٹا وہ آسمان پہ چمکنے والے تاروں پہ نظر جمائے ہوئے تھا، مگر ذہن اپنے ساتھ نہیں تھا۔ خود کو اس وقت اتنا نم محسوس کر رہا تھا کہ جیسے ہر احساس، ہر حس منجمد ہو گئی ہو۔ اس کا واضح ثبوت سردیوں کی رات میں چھت پر ننگی چارپائی پہ بغیر کسی چادر کے اس کی موجودگی تھی۔ آج بھی یادوں میں وہ دن زندہ تھا جب ابا کے منہ سے وہ الفاظ نکلے تھے جنہوں نے اس کی زندگی ہی بدل دی تھی۔ ان کی کہیں بات پر وہ کتنی دیر ان کا منہ دیکھتا رہا، پھر کہیں جا کر بولا، ابا آپ نے کیا کہا ہے؟ ہم نے صفا کے ساتھ تمہاری شادی طے کر دی ہے۔ اس کا کہا نکل گیا۔ کتنی دیر ہنستے رہنے کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر خود کو سنجیدہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ امی ابو اس کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ یار آپ لوگوں نے بڑا اچھا مزاق کیا ہے، حالانکہ آج اپریل فول بھی نہیں ہے۔ ابا کے چہرے پر لالی پھیل گئی۔ میرا اور تمہارا کب سے مذاق چل رہا ہے؟ اس دفعہ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ ابا ظاہری بات ہے، جو آپ نے کہا ہے ایسا مذاق ہی ہو سکتا ہے۔ آخری دفعہ دہرا رہا ہوں، اگلے مہینے کی 24 کو تمہاری اور صفا کی شادی ہے۔ باری باری ماں باپ کی شکل دیکھی، پھر حقیقت اس پر پہاڑ کی طرح گری اور وہ تڑپ اٹھا۔ باپ کا ہمیشہ سے ادب کرتا آیا تھا، آج بھی ان کے سامنے بولنے کی جرت نہ کر سکا، مگر جیسے ہی وہ کمرے سے نکلے ماں کے سامنے وہ پھٹ پڑا، مجھے گولی مار دیں۔ اللہ معاف کرے، کیا اور فوق پک رہے ہو؟ سچ کہہ رہا ہوں، مجھے جان سے مار دیں، کیونکہ میں یہ شادی نہیں کر رہا ہوں۔ داؤد کیا کہہ رہے ہو بیٹے، یہ تمہارے نانا ابو کا فیصلہ ہے۔ آج تک میں ان کو بڑا عقلمند اور بردبار آدمی سمجھتا آیا ہوں، پر وہ تو خالی نکلے۔ داؤد زبان پر قابو رکھو۔ کیا قابو رکھوں اور کیوں؟ میری طرف سے اپنے شوہر اور والد کو میرا پیغام پہنچا دیں، مجھے ان کا فیصلہ منظور نہیں ہے، انکار کر رہا ہوں، صاف انکار۔ ابو شاید باہر ہی کہیں کھڑے تھے، واپس کمرے میں آئے تو غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ کیا تکلیف ہے جس کی بنا پر انکار کر رہے ہو؟ وہ ٹھٹکا، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ اس نے ہوائی فائر کیا، جس پہ ابا بڑے تحمل سے بولے، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ میں بھی شادی سے پہلے کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ میری شادی تمہاری ماں سے ہوئی، 30 سال سے خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے صفا پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ لگتا ہے آپ نے محترمہ کو کبھی غور سے تو کیا، ویسے بھی نہیں دیکھا ہے۔ فضول بکواس نہ کرو، وجہ بتاؤ۔ جو کہنا چاہتا تھا وہ نہ کہا، بلکہ بولا، وہ بڑی اممیچور قسم کی لڑکی ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ابھی اس کی عمر ہنسنے کھیلنے کی ہے، ظاہری بات ہے 23 سال کی عمر میں وہ 60 سال کی سنجیدگی تو نہیں دکھا سکتی۔ اس کا اور میرا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ وہ تمہارے نانا کی پوتی ہے، اپنے نانا سے واقف ہو یا میں تعارف کروا دوں؟ یہاں اگر کسی کا پلڑا بھاری ہے تو وہ صفا ہے، تم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ ہاں یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، وہ مجھ سے بھاری ہے۔ میں کچھ نہیں ہوں۔ ابا آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ مجھے بڑا ہی دکھ ہوا ہے۔ مجھے وہ دن بتائیں جب آخری دفعہ میں نے آپ سے جیب خرچ مانگا تھا یا اپنی فیس مانگی تھی۔ جتنا تم کماتے ہو اتنی صفا کی 1 سال کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا ہی خوفناک قسم کا خواب دیکھ رہا ہوں۔ آپ ایک سیلف میڈ کامیاب آدمی کا مقابلہ ایک ایسی جاہل لڑکی کے ساتھ کر رہے ہیں جو پاس بھی رشوت دے کر ہوتی ہے۔ جس دولت کا آپ مجھ پر روپ ڈال رہے ہیں وہ صفا کی نہیں ہے، اس کے باپ دادا کی کمائی ہے۔ وہ صرف ان کے گھر پیدا ہوئی ہے، خوش قسمت لڑکی ہے اور بس۔ مجھے خوش قسمت لڑکی نہیں چاہیے، بلکہ اپنی جیسی قابل، خوش دماغ اور محنت کرنے والی سمارٹ لڑکی چاہیے۔ ایک دفعہ پھر اپنا انکار دہرا رہا ہوں، تم انکار نہیں کر سکتے ہو۔ کر سکتا ہوں، بلکہ کر چکا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں نا، تم مان لو، تمہارے پاس انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ابا میں ایک آزاد اور اپنی مرضی کا مالک شخص ہوں۔ ٹھیک ہے،
اتنے ہی آزاد اور مرضی کے مالک کامیاب انسان ہو تو اپنے نانا کو وہ رقم واپس کر دو جو انہوں نے تمہارے باپ کو مشکل وقت میں سے نکالنے کو دی تھی۔ آج کوئی بات نہ رہ جائے جو میرے رشتوں پہ اعتماد قائم رکھے۔ اگر یہی میری آزادی کا پروانہ ہے تو دے دیتا ہوں۔ بتائیں کتنی رقم ہے؟ 6.5 کروڑ۔ چیک کاٹ دو اور میں ابھی جا کر بڑے ابا سے معافی مانگ کر یہ رشتہ ختم کر آؤں گا۔ 6 کروڑ؟ 6 نہیں 6.5۔ اتنی بڑی رقم آپ نے کب لی اور کیوں؟ یا مجھے پھنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں؟ اب باپ کو جھوٹا بھی بولو گے؟ مجھے کچھ علم نہیں میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ اتنا پتا ہے کیا کچھ کہنے کو خود کو بڑی مشکل سے روک رہا ہوں۔ 2.5 سال پہلے میری کمپنی والوں نے مجھ پہ چوری کا الزام لگا کر میرے خلاف کیس کیا تھا۔ ان کے پاس میرے خلاف جھوٹے شواہد اس قدر مضبوط تھے کہ مجھے پہلی پیشی پر ہی سزا ہو جاتی۔ اس وقت تمہارے بڑے ابا نے ان لوگوں کو 6.5 کروڑ روپیہ دے کر میری جان چھڑوائی تھی۔ یہ تو ایک طرف، آج تک انہوں نے اس گھر کو دیا ہی ہے، بغیر احسان جتائے، بغیر محسوس کرائے۔ اب وصول جو کرنے جا رہے ہیں، بڑے ابا تو بہت بڑے سیاستدان نکلے اور آپ کو قربانی دینے کے لیے میں ہی نظر آیا ہوں۔ آپ کا ایک اور بیٹا بھی ہے، اس کی بلی دے لیں۔ اگر انہوں نے اس کا نام لیا ہوتا تو میں تمہیں زحمت نہ دیتا۔ اچھا جی، اب اس موٹی کے لیے میری بولی لگی ہے، میری یہ اوقات رہ گئی ہے؟ منہ سنبھال کے بات کرو۔ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ کیا میں آپ کی سگی اولاد نہیں ہوں؟ میری سگی اولاد ہی ہو، اسی لیے مجھے تم سے اس قدر چھوٹے پن کی توقع نہیں تھی۔ میں خود بڑے ابا سے بات کروں گا، مجھے یقین ہے وہ میری بات سمجھ جائیں گے۔ ابا نے اس کی بجائے امی کو مخاطب کیا، اس کو کہہ دو جو کرنا چاہتا ہے، جیسا کرنا چاہتا ہے کر لے، پر ایک بات تم سب لوگ کان کھول کر سن لو، میں احسان فراموش انسان نہیں ہوں۔ اگر اس نے جا کر بڑے ابا سے کچھ بھی ایسا ویسا بولا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ جب مجھے پوری دنیا کے سامنے ذلیل ہونے کے ڈر سے خودکشی کرنا بہتر لگ رہا تھا، تب وہ بھلا شخص میرے کام آیا، اور آج اگر وہ میری چھوٹی سوچ والے بڑے بیٹے کو اپنی اتنی امیر اور اچھی بیٹی گھر آ کر دے رہے ہیں تو میں انکار ہرگز نہیں کروں گا۔ شادی ضرور ہوگی اور اسی نلائی کی ہوگی، ورنہ باپ پر فاتحہ پڑھ لیں۔ جب آپ لوگ لاجک کا جواب نہیں دے سکتے تو اولاد کو ٹریپ کرنے کو ایموشنل بلیک میلنگ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بلیک میلنگ نہیں ہے داؤد اکرام صاحب، یہ آپ کے باپ کی بے بسی ہے جو وہ آپ کے سامنے یوں لجاجت سے بات کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ ایک وہ اولاد ہوتی ہے جن کے لیے والدین کی بات حکم کا درجہ رکھتی ہے، اور ایک میرا خود کا نالائق اور قابل، خود کو لائق اور قابل سمجھنے والا خود پسند سپوت ہے جس کو باپ کی بے بسی بھی ڈرامہ لگ رہی ہے۔ میں مزید کچھ نہیں کہوں گا، وہی کرو جو تمہاری مرضی ہو۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے۔ جب تک ان کے پیروں کی گونج سنائی دیتی رہی، وہ سر جھکائے بیٹھا فرش کو گھورتا رہا۔ باہر والے گیٹ کے بند ہونے کی آواز آتے ہی اس نے میز پر رکھا کانچ کا گلدان اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ مدیحہ نے بیٹے کو داد دیتی نظروں سے دیکھا۔ امید کرتی ہوں 10,000 کا یہ کانچ توڑ کر دل میں لگی آگ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑے ہوں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ماں کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے ہاتھ پکڑ کر منت کرتے ہوئے بولا، آپ اس کو کیسے اپنی بہو بنانے کا خواب دیکھ سکتی ہیں؟ وہ کہیں سے بھی 22-23 کی لڑکی نہیں لگتی، 40 سال کی عورت معلوم ہوتی ہے۔ اب ایسا بھی اندھیر نہ مچاؤ۔ ہاں مانتی ہوں وہ تمہارے مقابل کی نہیں ہے، مگر وہ میری بھتیجی ہے۔ سارے خاندان میں تمہارا اس کے ساتھ نام لیا جا رہا ہے۔ میں یہاں پر کچھ کہہ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا میکا نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ اس قدر بزدل کیسے بن سکتی ہیں؟ انصاف کی بات کیوں نہیں کر سکتی؟ اپنے بیٹے کی زندگی کا خیال نہیں ہے تو کیا کروں؟ تمہارے باپ کے ساتھ بیر باندھ لوں؟ جب وہ ایک بات منہ سے نکال چکا ہے تو تمہارے نانا کو ہاں کہہ چکا ہے، تو اب وہ ہم دونوں کو تو چھوڑ دے گا پر اپنی بات سے نہیں ہٹے گا۔ عجیب بے تکا پن ہے۔ یہاں میری آنکھوں کے سامنے میری ساری زندگی کی ماں بہن ایک ہو رہی ہیں، اور آپ لوگ اپنی جھوٹی انا کے رونے روئے جا رہے ہیں۔ آپ کو میں کہہ رہا ہوں اپنی اس 2 من کی بھتیجی پر ہی رحم کھا لیں۔ میں بڑا بدلحاظ بندہ ہوں اور وہ بڑی نازوں پلی ہے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کارڈ چھپنے جا چکے ہیں، میرج ہال کی بکنگ ہو چکی ہے، بری کا آرڈر دیا جا چکا ہے۔ ہر چیز کو آگ لگا دوں گا۔ اور بری کس کے لیے بنوا رہی ہیں؟ اس کے لیے آرڈر پہ بوریاں سلوائیں جس میں وہ پوری آئے گی۔
تم کچھ زیادہ ہی بدتمیزی پہ نہیں اتر آئے؟ سوچ لیں، ابھی تو شروعات ہے۔ وہ میری زبان کے زہر کی مار نہیں سہ پائے گی۔ میری نہیں تو اس کی خاطر کچھ کریں، کسی بھی طرح سے یہ شادی رکوائیں۔ وہ میرے مرحوم بھائی کی اولاد ہے۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اتنی بڑی جائیداد کی تنے تنہا مالک ہیں، تمہاری آنے والی نسلیں گھر بیٹھ کر کھائیں گی۔ آپ لالچ میں یہ بھول رہی ہیں کہ اس سب آرام کے لیے آپ کے بیٹے کو کتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی، اپنی خواہشات مارنی پڑیں گی، جس کے لیے میں بالکل بھی تیار نہیں ہوں۔ تمہارے ہی خاندان میں نام لے دوں نا تو کئی لڑکے رشتہ کرنے کو تیار ملیں، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ کروا دیں اس کا رشتہ کسی اور سے۔ نانا کے سر کا بوجھ بھی اتر جائے گا اور آپ کے سر سے ان کی احسان مندی بھی اتر جائے گی۔ مدیحہ نے فکر مندی سے بیٹے کو دیکھا، پھر گہرا سانس پڑتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اچھا، میں وعدہ نہیں کرتی ہوں، پر تمہارے ابا سے بات کرنے کی کوشش کروں گی۔ اوہ تھینک گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ مجھے پورا یقین ہے اماں، اگر آپ دل سے کوشش کریں گی تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ابا آپ کو انکار کر جائیں۔ اب یہ تم اپنے دل کی تسلی کے لیے کچھ زیادہ ہی توقعات باندھ رہے ہو۔ میں نے صرف بات کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ اپنے بیڈ کے اوپر اپنے جہیز کے کپڑے پھیلائے بیٹھی بار بار ان کا جائزہ لے رہی تھی، اپنے اوپر دوپٹہ اوڑھ کر شیشے کے سامنے گھومتی، اپنے عکس کو دیکھ کر خوش ہوتی۔ دروازے پہ ہونے والی دستک نے اس کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ بے اختیار نظر وال کلاک پہ گئی۔ رات کے 12:30 ہو رہے تھے، گھر میں سب جلدی سو جانے کے عادی تھے۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے پوچھنا مناسب سمجھا، کون ہے؟ داؤد ہوں، دروازہ کھولو۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پھر کسی خیال کے جاگتے ہی فٹ سے کنڈی گرا دی۔ دیوار پھلانگ کر آئے ہیں نا؟ تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ نہ باہر کے دروازے کے بجنے کی آواز آئی، نہ کسی کی کھولنے کی۔ ویسے بھی آپ کو تو بری عادت ہے ہمارے گھر کی دیواریں پھلانگنے کی۔ تم سے ضروری بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہیں؟ تبھی شمس بابا کہیں سے چراغ کے جن کی طرح نمودار ہوئے۔ چھوٹے خان، کھانا پینا لاؤں؟ آج کھیر بنی ہے۔ صفا کی جانب پشت کر کے شمس بابا کو جواب دیا، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر بستر لگا دوں؟ نہیں، میں رکنے نہیں آیا ہوں۔ بڑے خان اپنے کمرے میں ہیں۔ بڑے ابا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ انہی قدموں سے سیڑھیوں کی جانب مڑ گیا۔ اس وقت جلدی میں ہوں، بڑے ابا کو سلام دے دیجیے گا۔ صفا نے اس کی پشت کو دیکھا اور شمس بابا سے حیرت سے پوچھا، ارے ان کو کیا ہوا ہے؟ شاید غلطی سے آ گئے تھے بی بی، آپ آرام کریں۔ اس نے کندھے اچکائے، پھر شمس بابا سے بولی، شب بخیر بابا، اللہ کی امان بیٹی۔ So my dear listeners, that was the end of episode 1 of the novel بھول ہوئی ہم سے by نیلم ریاست۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہے تو اپنی قیمتی رائے کا مجھے ضرور اظہار کیجیے گا کمنٹ باکس میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔ یہ مجھے نیند آئی ہوئی ہے تو یہ اس لیے ایسی آواز ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، اللہ حافظ۔